اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الى یوم لقاء اللہ اما بعد فقال الامام حسین بن علی علیہم السلام ہیہات ہیہات یا ابن عباس ان القوم لن یترکونی وانہم یطلبوننی این کنت حتی ابایعہم کرہا ویقتلونی واللہ انہم لیعتدون علی کما اعتدت الیہود فی یوم السبت وانی ماضٍ فی امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حیث امرنی وانا للہ وانا الیہ راجعون۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد۔ پنکھا بند کر دیں اس کو۔ خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان گرامی و قول نورانی سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جو آپ نے قیام مقدس عاشوراء و کربلا میں مکہ کے قیام کے اثناء میں جناب عبداللہ ابن عباس کے سامنے بیان فرمایا۔ امام علیہ السلام نے مدینہ سے قیام کا آغاز فرمایا۔ حکومت باطل، حکومت طاغوت، حکومت ظالم و حکمران فاسد و فاسق کے خلاف اور اس کی بیعت کا انکار کیا۔ مدینہ سے یہ خروج و قیام شروع ہوا اور اس کا زیادہ وقت مکہ میں بسر ہوا۔ امام علیہ السلام آخر ماہ رجب میں مدینہ سے روانہ ہوئے اور اول ماہ شعبان میں مکہ معظمہ تشریف فرما ہوئے۔ 3 شعبان کو مکہ معظمہ میں امام پہنچے اور 8 ذی الحجہ تک مکہ کے اندر قیام فرمایا کہ 4 ماہ سے اوپر کچھ عرصہ بنتا ہے، کچھ دن۔ ان ایام میں مکہ کے اندر امام علیہ السلام نے تمام لوگوں کو اپنے قیام سے آگاہ فرمایا، اس کے مقاصد بیان فرمائے۔ مکہ میں اندر جو مقیم لوگ ہیں، مکہ میں زائرین بیت اللہ الحرام، حجاج کرام، مکہ میں ایام حج میں آنے والے افراد، اور اسی طرح امام علیہ السلام نے قیام مکہ میں دیگر شہروں میں اپنے سفراء اور نمائندے روانہ فرمائے، بہت سارے شہروں میں خطوط ارسال فرمائے اور مختلف طبقات کو اپنے مقاصد سے آگاہ فرمایا۔
ये 4 माह के करीब अरसा इमाम अलैहिस्सलाम का रोज़ का मामूल था हरम इलाही में 5 वक्त की नमाज इकामा फरमाते और शुरकाए नमाज जमात को भी आगाह फरमाते, उनके वफूद से भी मुलाकातें करते। लेकिन एक अहम तबका जैसे सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम ने मदीना से लेकर और आशूर तक, करबला के मैदान तक कोशिश की कि इन्हें दावत दें और इन्हें अपने मकसद से आगाह करें और उस मुसीबत से आगाह करें जो इस जालिम फासिद हुकूमत की सूरत में इनके ऊपर अजाब बनकर कायम हुई है। वो है खवास का तबका। खवास उन अफराद को कहते हैं जो मुआशरे में सरकर्दा लोग समझे जाते हैं, नुमायां होते हैं, उनकी एक हैसियत और शख्सियत होती है और शोहरत होती है। उन्हें देखकर अवामुन्नास कोई मौक़िफ़ अपनाते हैं और उनकी पैरवी करते हुए हर आबादी के अंदर, हर मुआशरे में जो तबकात क़याम पजीर होते हैं वो एक तकसीम के मुताबिक 2 धड़ों में तकसीम शुदा खुद ही होते हैं, अवाम और खवास। अवाम आम अफराद, उन्हें कहा जाता है अवाम जो खुद अपनी जिंदगियों के लिए, अपने इज्तमाई उमूर के लिए, अपने दीन के लिए, सियासत के लिए, मुआशरे के लिए, कौम के लिए, मुल्क के लिए खुद कोई सोच नहीं रखते, दूसरों की सोच की पैरवी करते हैं, दूसरों की देखा देखी अमल करते हैं। मुमकिन है ये तालीम याफ्ता हो, मुमकिन है गैर तालीम याफ्ता हो, मुमकिन है शहरों में हो, मुमकिन है देहातों में हो, मुमकिन है ये किसी और शक्ल में हो। अगर खुद अपनी सोच नहीं रखते और किसी की देखा देखी, किसी को देखकर ये मौक़िफ़ अपनाते हैं, इन्हें इल्मुल इज्तमा में, सोशियोलॉजी में अवाम गर्दाना जाता है। वैसे हमारे यहाँ अवाम गरीब लोगों को कहते हैं, अमीर लोगों को खवास कहते हैं, गरीब आदमियों को, आम आदमियों को अवाम कहते हैं। पब्लिक और सरमायादार या पब्लिक और हुक्काम। पब्लिक से मुराद, अवाम से मुराद उमूमन गरीब आम अफराद जिनके पास ज़्यादा माल और दौलत ना हो, वसाइल ज़िंदगी ज़्यादा ना हो, उन्हें अवाम कहते हैं। ये हमारी अपनी इस्तिलाह है। इल्मी इस्तिलाह के मुताबिक अवाम व खवास इल्मुल इज्तिमा की इस्तिलाह के लिहाज से मुआशरा की जो तकसीम है अवाम खवास की, वो ये है कि जो लोग खुद अपनी सोच नहीं रखते, अपने पास कोई मेयार नहीं रखते, अपने पास अपने ही काम का कोई दलील नहीं रखते, बल्कि दूसरों के कहने पर, दूसरों की देखा देखी, पार्टी लीडर के कहने पर, किसी बड़ी शख्सियत को देखा देखी वो ये करते हैं, उनकी देखा देखी ये भी उनके पीछे चल पड़ते हैं। इस तबका को अवाम कहते हैं। पैसे हों इसके पास या ना हो, जो खुद अपना मेयार नहीं रखते, दलील नहीं रखते और हालात व मामलात की फहम व बसीरत नहीं रखते, ये अवाम हैं। लेकिन वो लोग मुआशरे में खवास कहलाते हैं जो मुआशरे के अंदर एक नुमायां बरजस्ता शख्सियत बन जाते हैं, जानी पहचानी शख्सियत होते हैं और हर मसले में अपना एक मौक़िफ़, किसी भी मेयार पर अपना एक नज़रिया, एक रास्ता, एक मेयार रखते हैं। वो मुमकिन है दुनियावी हो, वो मुमकिन है दीनी हो, वो मुमकिन है हक का मेयार हो, मुमकिन है बातिल का मेयार हो। उनके पास एक मेयार है। जैसे आपके यहाँ कुछ लोग हैं जो मुल्की सियासत के लिहाज से अपना एक मेयार रखते हैं कि जब भी
انتخابات ہوں گے یا حکومت ہوگی تو ہم نے یہ موقف اختیار کرنا ہے۔ اور دوسری خصوصیت ان خواص کے اندر یہ ہوتی ہے اپنا موقف رکھنے کے ساتھ ساتھ کہ عام لوگوں پر اثر انداز بھی ہوتے ہیں، ان کی تاثیر بھی ہوتی ہے، عام لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں، مؤثر شخصیات ہیں۔ یہ دو اہم خصوصیات ہیں خواص ہونے کے لیے۔ عوام متاثر ہوتے ہیں، اثر لیتے ہیں، اور خواص ان کو کہا جاتا ہے جو اثر چھوڑتے ہیں، جن کے اثرات دوسروں کے اوپر پڑتے ہیں۔ وہ کسی بھی شعبے میں، سیاست میں ہو، دین میں ہو، علم میں ہو، سماج میں ہو، ثقافت میں ہو، کسی بھی پہلو سے اگر ان کے اثرات دوسروں پر پڑے ہیں تو یہ خواص گردانے جائیں گے، خواص شمار ہوں گے۔ اب قانون یہ ہے معاشروں کا، قوموں کا، کہ قومی یہ تعبیریں ہیں روایات کی، آپ ان کو اسی پہلو سے لیں جس پہلو سے معصومین علیہ السلام نے یہ تشبیہات دی ہیں۔ اب میں روایت بھی عرض کر دوں گا آپ کی خدمت میں۔ عوام کی حیثیت ایک ریوڑ کی طرح ہوتی ہے اور خواص اس کے چرواہے، یہ روایات کے اندر تعبیر آئی ہے، یعنی خواص عوام کے لیے وہی حیثیت رکھتے ہیں جو ریوڑ کے لیے چرواہے کی حیثیت یا نگہبان کی ہوتی ہے۔ خواص راعی ہیں، نگہبان ہیں، محافظ ہوتے ہیں، اور ریوڑ کو ہانکنے والے، جہت دینے والے ہوتے ہیں۔ عوام ان کے احکام پر، ان کے اشاروں پر چلتے ہیں۔ چرواہا جدھر ریوڑ کو اشارہ کر دے ریوڑ ادھر ہی چل پڑتا ہے۔ یا ایک تشبیہ میں نے اور مجلس میں دی تھی، وہ یہ کہ عوام کی حیثیت گاڑی کی ہوتی ہے اور خواص ڈرائیور کی حیثیت رکھتے ہیں، کہ گاڑی بہت قیمتی بھی ہو، بہت بڑی بھی ہو، بہت اچھی بھی ہو، چلاتا ڈرائیور ہی ہے اس کو۔ قومیں اس گاڑی کی حیثیت رکھتی ہیں اور خواص اس قوم کے برجستہ نمایاں شخصیات ڈرائیور کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سٹیئرنگ عوام کا ان خواص کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جتنے بھی تاریخی واقعات ہوتے ہیں ان میں عوام میدان میں اترتے ہیں، عوام قربانیاں دیتے ہیں، عوام مصائب جھیلتے ہیں، لیکن انہیں ان میدانوں میں خواص اتارتے ہیں۔ عوام خواص کے پیچھے چلتے ہوئے یا ان کی اشاروں پر یا ان کی دیکھا دیکھی کسی میدان میں جاتے ہیں، اور اگر کسی میدان میں عوام نہ اتریں تو یہ بھی خواص ہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دار و مدار عوام کا اور عوامی طبقات کا سارا خواص کے اوپر ہے۔ خوب یہ نقطہ دین کے اندر بھی موجود ہے۔ قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ اس نقطے کو بیان فرمایا، اس مطلب کو، کہ ہر قوم کی زمام اس کے خواص کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ جدھر خواص جاتے ہیں عوام ادھر ہی جاتے ہیں۔ تاریخ میں اگر کوئی اچھا کام ہوا ہے، کسی قوم نے کوئی بہت بڑا اہم کارنامہ اگر انجام دیا ہے اور کسی قوم نے کوئی مقام پایا ہے، ترقی کی ہے، عزت پائی ہے، عظمت تک پہنچے ہیں، تو یہ بھی کارکردگی میں بنیادی کردار خواص کا ہوتا ہے۔ خواص لوگوں کو اس ترقی کی راہ پر اور عظمت و عزت کی راہ پر ڈال دیتے ہیں۔ اور اگر تاریخ میں کسی جگہ ہمیں اس کے الٹ نمونہ نظر آتا ہے کہ ایک ذلیل قوم، رسوا قوم، منتشر قوم، متفرق قوم اور غلام اور محکوم قوم نظر آتی ہے، تو وہ بھی خواص ہی کی وجہ سے ہے۔ اس راہ میں، اس میدان میں خواص نے ان کو دھکیلا ہے اور ڈالا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خواص کو کئی اہم عناوین کے ساتھ ذکر فرمایا ہے کہ یہ معاشرے کے خواص ہیں۔ حتیٰ قرآن کی بعض آیات میں ہے کہ وہ لوگ جو جہنم جا پہنچیں گے، وہ قومیں یا طبقات، تو جہنم میں ان سے پوچھا جائے گا کہ کیسے جہنم کیسے آ گئے؟ تمہارے ساتھ رہنے والے، تمہاری جیسی دوسری قومیں، دوسرے لوگ، وہ تو سارے جنت میں ہیں، بہشت میں ہیں، تم لوگ جہنم کیسے آ گئے؟ تو یہ وہاں جہنمی بھی گواہی دیں گے کہ انا اطعنا سادتنا، ہم نے اپنے سرداروں، ہم نے اپنے
بڑوں، ہم نے اپنے خواص کی اطاعت کی ہے، وَقُبَرَاءَنَا، اور اپنے اکابرین کے پیچھے چلے ہیں. یہ حال ہمارا، ہمارے بڑوں نے، وڈیروں نے، خواص نے، ان سرکردہ لوگوں نے یہ ہمارا حال کیا ہے کہ وہ خود بھی جہنم میں ہیں اور ہمیں بھی جہنم تک انہوں نے پہنچایا ہے. اور پھر یہ جہنمی عام لوگ یہ اللہ تعالیٰ سے وہاں دعا کریں گے، چاہیں گے کہ خدایا انہیں 2 گنا دوہرا عذاب دے، ان بڑوں کو، خواص کو. جہنم میں تو وہ بھی ہیں، لیکن عذاب ان کا ایسا نہ ہو جیسے عوام کا ہے، ان کو 2 گنا زیادہ عذاب دے. ایک خود گمراہ ہوئے ہیں اور دوسرا انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے. قرآن کریم میں ایک اور عنوان ہے ملا. اس کی پہلے گزشتہ مجالس میں، گزشتہ سالوں کی مجالس میں میں نے تفصیل بیان کی ہے اور حقیقت بیان کی ہے کہ ملا کس کو کہتے ہیں. بعض میں پھر بھی سنتا ہوں بعض مومنین تلفظ اس کا صحیح نہیں کرتے، ملاح کہہ دیتے ہیں. ملاح اور ہے، ملاح کشتی چلانے والے کو کہتے ہیں. یہ ہے ملا، میم لام الف اوپر حمزہ، ملا. ملاح نہیں کہنا، ملا. خلا، ملا. خلا خالی، جہاں کچھ بھی نہ ہو. ملا اس کے الٹ ہے، جہاں سب کچھ ہو، جو بھرا ہوا ہو، پر ہو. مثلا ایک پانی کا ٹب ہے، خالی ہے، آپ کہتے ہیں خالی ہے، خلا ہے. یا کمرے میں کوئی بھی نہیں ہے، یہ خلا ہے. لیکن جہاں کمرہ بھرا ہوا ہے وہ ملا ہے، پر ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالی نے لوگوں کے ایک گروہ کو ملا کہا ہے. ملا یعنی 2 طرح سے ملا ان کو کہتے ہیں. ایک یہ کہ جب آپ معاشرے میں نگاہ دوڑائیں تو آپ کی آنکھیں ان کو دیکھنے سے پر ہوتی ہیں، آنکھیں بھرتی ہیں ان کو دیکھنے سے. یہ پہلے نظر آتے ہیں، یہ نمایاں ہیں، باقی لوگوں پہ بعد میں نظر جاتی ہے. مثلا اگر لاہور کی طرف کوئی اگر توجہ کرے تو پہلے ملائے لاہور پہ نگاہ پڑتی ہے. لاہور اپنے سرکردہ افراد کی وجہ سے جانا جاتا ہے، یا لاہور کا نام آتے ہی یہاں کے جو سرکردہ لوگ ہیں ان کے نام فوراً ذہن میں آتے ہیں. اس لیے یہ ملا ہیں، چونکہ چشم پرکن ہیں، چونکہ آنکھیں ان کو دیکھنے سے بھر جاتی ہیں آدمی کی. اور دوسری وجہ ملا ان کو کہنے کی یہ ہے کہ ان کی زندگیاں بھری ہوئی ہوتی ہیں، ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی. وسائل زندگی کی بھرمار ہے، حامیوں کی بھرمار ہے، ان کے جاننے والے تعلقاتیوں کی بھرمار ہے. ہر چیز ان کے پاس فراوان، وافر ہے اور اپنی ضرورت سے بھی زیادہ ہے. اتنے بھرے ہوئے ہیں کہ یہ ان کا مال و دولت وہ ان کی گنجائش سے، ظرفیت سے باہر نکل رہا ہے. جب ان کو اسراف کرتے ہوئے دیکھیں، جب ان کو عیاشی کرتے ہوئے دیکھیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی برتن میں آپ پانی ڈالتے جائیں، پائپ کھول دیں اور اس برتن کی ظرفیت بھر جائے اور پھر پانی اس ظرف سے، جگ سے باہر آنا شروع ہو جائے اور باہر گرنا شروع ہو جائے. یہ عیاش مترف وہ افراد ہیں کہ جن کے پاس مال و دولت و ثروت و وسائل اتنے اکٹھے ہو گئے ہیں کہ بھر کے اب باہر گرنا شروع ہو گئے ہیں، زیاں شروع ہو گیا ہے. اس وجہ سے چونکہ یہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں ہر پہلو سے، کمی ان کو کسی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی ان کے پاس، اس لیے ان کو ملا کہا جاتا ہے. اور قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے کہ یہ ملا، جب قرآن پڑھتے ہیں تو اس لفظ پہ ذرا غور کرتے جائیں کہ ملا قرآن میں کہاں کہاں آیا ہے. ملا پڑھتے جائیں آپ، جس نبی کا تذکرہ آتا ہے اور نبی کی دعوت شروع ہوتی ہے، نبی کا قیام شروع ہوتا ہے، تو فوراً پہلا طبقہ انبیاء کے مقابلے میں ملا کا آتا ہے. قال الملأ الذین، ملأ قوم موسیٰ، ملأ قوم نوح، ملأ قوم لوط، ملأ قوم ابراہیم، ملأ قوم عیسیٰ، تمام نبیوں کے مقابلے میں انہی کی قوموں کے ملا پہلے کھڑے ہوتے ہیں. ملا یعنی سرکردہ لوگ، شاخص لوگ، خواص.
جن کی ایک حیثیت ہوتی ہے، جن کی ایک پوزیشن ہوتی ہے، ایک علمی پوزیشن ہوتی ہے، مذہبی دینی حیثیت ہوتی ہے، سیاسی حیثیت ہوتی ہے، مالی حیثیت ہوتی ہے، وہاں کے جاگیردار، وہاں کے لینڈ لارڈ، وہاں کے ثروت مند، وہاں کے دولت مند، وہاں کے حکام، وہاں کے حکمران، وہاں کے وڈیرے، وہاں کے چودھری، وہاں کے سردار، وہاں کے نواب، وہاں کے مخدوم، یہ ملا کا ترجمہ ہے لوکل زبان میں، چونکہ یہی نمایاں لوگ ہوتے ہیں۔ آپ کوئی بھی کام کریں، کوئی بھی طبقہ جائے تو پہلے یہی عکس العمل دکھاتے ہیں۔ چونکہ ہر معاشرے کے اندر یہ موجود ہیں، ان کا بہت اہم کردار ہے۔ کربلا میں تاریخ کا ایک بہت ہی اہم باب و بے نظیر و بے مثال باب تاریخ بشریت کا کربلا ہے، واقعہ عاشورہ ہے۔ اس واقعہ عاشورہ میں و کربلا میں جہاں بہت سارے طبقات ملوث ہیں اور ان کا کردار ہے، وہاں سب سے اہم کردار، نمایاں کردار خواص کا ہے کہ خواص نے یہاں اس واقعہ کے اندر اہم رول ادا کیا ہے۔ جو کچھ ہوا، جو کچھ انجام ہوا اس مارکے کا اور اس نبرد کا اور اس قیام کا، اس سب کے ذمہ دار خواص ہیں، اس زمانے کے خواص۔ اس لیے خواص کو کربلا میں دیکھنا بہت ضروری ہے، حقیقت کربلا کو سمجھنے کے لیے، جانچنے کے لیے۔ ہم نے عموماً کربلا تک پہنچے ہیں، ہمیں لے گئے ہیں جو اہل منبر ہیں، خطیب حضرات ہیں، ذاکر ہیں، شاعر ہیں، یہ ہمیں اپنی دانست کی حد تک، اپنی عقیدت کی حد تک، اپنی ظرفیت کی حد تک ہمیں لے کے گئے ہیں کربلا، لیکن کربلا کے ساحل تک لے کر گئے ہیں، کربلا کی گہرائی میں نہیں اتارا، نہ اترے ہیں اور نہ ہمیں اتارا ہے، انہوں نے ساحل تک لے کے گئے ہیں۔ میں وہ واقعہ زیارات کا نصیب ہوا، کئی سال پہلے صدام کی حکومت تھی، اس وقت ایک قافلے کے اندر ایک بزرگوار عالم دین کے ساتھ سعادت نصیب ہوئی، قم مقدسہ میں اس وقت پڑھ رہے تھے، وہاں سے ان کے ساتھ زیارات کے لیے توفیق نصیب ہوئی، وہاں گئے تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے، بڑی تفصیل کے ساتھ، آداب کے ساتھ ساری زیارات کروائیں، تمام مفصل زیارات تمام شہروں کی، کربلا کی، نجف کی، کوفہ کی، حلہ کی اور مدائن کی، بغداد کی، سامرہ کی، تمام علاقے انہوں نے بڑی تفصیل سے بتائے۔ خوب ایک طالب علم کی حیثیت سے آدمی ایک جستجو رکھتا ہے، جہاں جاتا ہے دیکھتا ہے وہاں ماحول کیسا ہے، وہاں حرم کیسا ہے، وہاں اور تفصیلات۔ تو جگہ جگہ حرم کے اوپر نگاہ پڑتی تھی، ہر مزار کے اوپر تختی لگی ہوتی تھی پرانی، کہیں پڑھی جا سکتی تھی، کہیں نہیں پڑھی جاتی تھی، کتیبے لگے ہوتے تھے اور ان کے اوپر لکھا ہوتا تھا کہ یہ عمارت بنائی کس نے ہے، تعمیر کس نے کروائی ہے۔ ابھی بھی آپ بھی جائیں تو لکھا ہوتا ہے کسی گوشے کنار میں یا کسی نمایاں جگہ پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ حرم تعمیر کس نے کروایا ہے، کس کے عہد میں ہوا ہے، کس کے پیسے سے ہوا ہے۔ غور کیا کریں، جا کر آپ دیکھا کریں۔ خوب میں نے جو دیکھا، غور کیا تو وہ تمام مزار جتنے بھی تھے وہ کسی شاہ یا شہنشاہ نے بنائے تھے، صفوی شاہوں نے بنائے تھے، قاجاری شاہوں نے بنائے تھے، اور ان کے بعد یا ان کے پہلے جو حتیٰ پہلوی شہنشاہوں نے، رضا شاہ اور محمد رضا دونوں باپ بیٹے نے بہت سارے حرم تعمیر کروائے۔ خوب یہ زیارات جب ہو چکی تو میں نے ان بزرگوار عالم دین سے کہا کہ آپ نے بہت محنت کی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، تو آپ نے ہمیں یہ سب کچھ دکھایا، بتایا، لیکن یہ تو سب شاہوں کے بنے ہوئے حرم بتائے ہیں، شاہوں کے، شہنشاہوں کی ساری زیارات کروائی ہیں، بنائی ہوئی، اور یہ کربلا جہاں شاہوں کی تختیاں لگی ہوئی ہیں۔ ہم تو آئے تھے امام حسین کی کربلا دیکھنے کے لیے، جو حسین ابن علی نے تعمیر کی ہے کربلا۔ باہر کے وہ فکر میں ڈوبے اور ابھی تک کبھی ملے تو وہ جملہ مجھے یاد دلاتے ہیں کہ اس جملے نے مجھے کہتے ہیں، جملے نے مجھے پریشان کر دیا کہ ہم تو واقعاً امام حسین کی کربلا دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، ورنہ وہ شاہوں کی ٹائلیں دیکھ کر، شاہوں کے آئینہ کاری دیکھ کر، شاہوں کے بنے ہوئے بڑے بلند و بڑے خوبصورت عمارتیں دیکھ کر، اتنی خوبصورت عمارتیں ہیں
دنگ رہ جاتا ہے انسان. خوب یہ امام حسین علیہ السلام نے تو نہیں بنائی یہ عمارتیں, امام حسین علیہ السلام نے وہاں کچھ اور بنایا ہے, اس کے لیے ہمیں دعوت دی گئی ہے کربلا جاؤ. اسے مشاہدہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ ضرور کربلا جاؤ. خوب اس حقیقت کو اگر ہم جانیں, اس کی تہ میں اتریں, اس سمندر کے اندر اگر ہم جائیں تو ہمیں بہت کچھ مزہ دیکھنے کو ملے گا, وہ جو کچھ آج تک ہم نے نہیں دیکھا. سرسری طور پر ہمیں وہ واقعات جو روز عاشور وقوع پذیر ہوئے ہیں ان کا کسی حد تک آگاہی ہوتی ہے, علم ہوتا ہے, اور اس میں بھی تخیلات زیادہ شامل ہوتے ہیں. چونکہ جو لوگ ہمیں آگاہ کرتے ہیں وہ ممبروں پہ آگاہ کرتے ہیں. ممبر پہ آنا جیسے تقریر کرنا یا شعر پڑھنا یا ذاکری کرنا, ممبر پہ آنا ایک قسم کا ہنر ہے. یہ ہنر ہے, گفتگو کرنا, تقریر کرنا, بات کرنا, خطابت ایک ہنر ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہنر اور فنکار ہوتے ہیں. دنیا میں کتنے فن ہیں اس وقت تک جو لوگوں کے اندر رائج ہیں؟ 8 فن معروف ہیں. فنکار 8 فنون میں سے کسی ایک فن میں, مصوری ایک فن ہے, مثلا شاعری ایک فن ہے, یہ سارے ایک ایک کر کے یہ فن ہیں, یہ فنون ہیں سارے. بولنا بھی ایک فن ہے, گفتگو کرنا ایک فن ہے, اور فنکاری کرتا ہے, اس کو کرنا پڑتی ہے, مجبور ہوتا ہے. اگر وہ بالکل طبعی باتیں شروع کر دے طالب علم کی طرح, جیسے میں آپ کے سامنے بولتا ہوں, خستہ کرتا ہوں آپ کو, وہ اس طرح کو یہ بولے تو پھر سنتا کوئی نہیں ہے اس کو. سنتا اس وقت ہے, دلچسپی اس وقت ہوتی ہے جب وہ اصل بات کے ساتھ اپنا فن بھی شامل کرے اور فن کے ساتھ بات کرے. مثلا میرے پاس ابھی یہ مصائب کی کتاب ہے, میں اس میں سے روایت پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں, شاید ایک آدمی کا بھی آنسو نہ نکلے, لیکن یہی مضمون ایک فنکار اس کو بناتا ہے. اصطلاح ہے, اہل منبر کی ایک اصطلاح ہے کہ روایت کو, خبر کو پہلے اس کو بناؤ, اس خبر کو بناؤ, اس کے اندر ایسا انداز شامل کرو, ایسا پہلو شامل کرو, ایسی احساس اس کے اندر بھرو تاکہ جب لوگ سنیں تو انہیں فوراً رقت طاری ہو جائے. خوب یہ فن کا حصہ ہے. ظاہر فنکار جو چیز بیان کرتا ہے وہ اس میں کافی وقت اس کو اپنے فن کے اندر دینا پڑتا ہے متاثر کرنے کے لیے, اور لوگ بھی فن پسند ہیں, فنون کو بہت پسند کرتے ہیں. لہذا منبر کی حد تک تاریخ نہیں پتہ چلتی. تاریخ کے لیے مطالعہ کرنا پڑے گا آپ کو, کتاب کی طرف رجوع کرنا ہوگا آپ کو, کسی کلاس میں شمولیت اختیار کرنی ہوگی, کسی معلم کا سہارا لینا ہوگا جو ہمیں تاریخ کربلا درست طریقے سے پڑھائے اور بتائے. اور ضرورت ہے اس بات کی کہ تاریخ کربلا ایک درس کے طور پر, کلاس کے طور پر پڑھائی جائے, تجزیے کے ساتھ, تحلیل کے ساتھ. میں عموماً مومنین کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ کربلا کے متعلق ایک کتاب ضرور پڑھیں, بلکہ غالباً کہتا ہوں 2 پڑھیں. ایک کتاب پڑھیں گے شاید اتنا مسئلہ سمجھ میں نہ آیا آپ کو, 2 کتابیں پڑھیں, ایک تاریخ کربلا اور ایک تحلیل کربلا, تجزیہ کربلا کے واقعہ کا تحلیل اور تجزیہ پڑھیں. تاریخ کربلا کے لیے بہت ساری کتابیں ہیں, جن میں سے اچھی کتابوں میں ایک کتاب ارشاد ہے شیخ مفید رحمت اللہ علیہ کی, مقتل نام ہے. تاریخ کربلا کی کتابوں کا نام ہے مقاتل, مقتل, انہیں اصطلاح میں مقتل کہا جاتا ہے. یعنی چونکہ اس واقعہ میں اس قتل گاہ کے واقعات ہیں لہذا مقتل کہا جاتا ہے اسے. اور ایک کتاب ہے, ترجمہ شدہ ہیں, ابھی موجود ہیں, ابی مخنف, مقتل ابی مخنف, یہ بھی ترجمہ شدہ موجود ہے. آپ ضرور گھروں میں رکھیں, خود پڑھیں, بچوں کو پڑھائیں, خواتین کو پڑھائیں. ہر مومن کربلا کے واقعات میں ایک مستند کتاب پڑھے. لہوف سید ابن طاووس کی کتاب ہے, مقتل ہے, وہ بھی تاریخ کی کتاب ہے, اور ضرور پڑھیں اس کو بھی. ایک کتاب ان میں سے ضرور ہونی چاہیے. ویسے اگر آپ زیادہ ہمت سے کام لیں اور ساری لے کے رکھ لیں مقاتل, مستند کتابیں, تو اور بہتر ہے. اور ایک تحلیل پڑھیں, تجزیہ پڑھیں کربلا کے حالات کا, چونکہ تاریخ میں صرف واقعہ ہوتا ہے
اس کا تجزیہ تحلیل نہیں ہوتا. واقعہ کربلا کا تجزیہ کے لیے جو کتاب پڑھنی ہے وہ آپ شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے، وہ حماسہ حسینی. ان کے علاوہ بھی ہیں، میں نے اگر یہ چند نام لیے ہیں تو اس وجہ سے کہ آپ کا ذہن مشوش نہ کروں. 20 کتابیں بتا دوں پھر آپ حیران ہو جائیں کہ ان میں سے اب کون سی لینی ہے، کنفیوز ہو جائیں. اس لیے وہ جو کریم ہے اس کے اندر میں نے بتا دیا آپ کو کہ یہ لے کے پڑھیں آپ. حماسہ حسینی شہید مطہری کی کتاب ہے، کربلا کے واقعات کا تجزیہ اور تحلیل ہے مختلف پہلوؤں سے. یہ دو چیزیں اگر آپ پڑھ لیں تو آپ ساحل سے تھوڑا سا آگے چلے گئے ہیں. آپ شاید ذاکر خطیب سے بھی تھوڑا سا مومن آگے چلا گیا ہے بعض چیزوں میں. جیسے عقیدت میں مومن آگے ہوتا ہے اہل منبر سے، جذبے میں آگے ہوتا ہے. مثلا آپ، اور یہ دلیل کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ اہل منبر میں سے ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو پیشہ ور ہیں، پیسے لے کے آتے ہیں، فیس لے کے آتے ہیں مجلس پڑھنے کے لیے، لیکن مومن کوئی مجلس سننے کے لیے فیس لے کر نہیں آتا. وہ بابا آپ خود بتائیں کہ جو معاوضہ لے کے حسین کی بات کرتا ہے روتا ہے، اور جو بلا معاوضہ فقط اس کا جذبہ کہتا ہے، بعض نوکریوں پہ نہیں جاتے، چھٹی کر لیتے ہیں، بلکہ ان کو نوکریوں سے نکال لیتے ہیں. ایسے واقعات ہیں. تاسوعہ و عاشورہ کی چھٹی مانگی کسی ملازم نے، مومن نے، اپنے سیٹ سے اس نے چھٹی نہیں دی، اس نے وہیں استعفیٰ دے دیا، نوکری چھوڑ دی کہ میں کرتا ہی نہیں ہوں نوکری اگر مجھے عاشور کی. خوب آیا کوئی اہل منبر یہ کام کرتا ہے کہ میں نے تو عاشور میں حتماً جانا ہے؟ بلے عاشور کے دن بھی معاوضے کی مجلس پڑھتے ہیں. عاشور کے دن کربلا میں لوگوں نے بہت کچھ کیا انعام کے لیے، معاوضے کے لیے. جو کچھ کربلا میں لشکر نے، اس 18,000 کے لشکر نے جو کچھ کیا معاوضے کے لیے کیا. عبید اللہ ابن عباس نے کوفیوں کا لشکر بنایا، انہی کوفیوں کا جنہوں نے امام کو طلب کیا تھا، جنہوں نے امام کو دعوت دی تھی، انہی کا لشکر بنایا. اور اس لشکر میں سب سے بڑی کشش معاوضے کی رکھی کہ تمہیں معاوضہ دیا جائے گا. لہذا اس نے رکھا ہوا تھا. کچھ لوگ مقرر تھے عمر سعد کے لشکر میں جو بیٹھ کے کارکردگی نوٹ کر رہے ہوتے تھے، کس نے کیا کیا. ایسا نہ ہو کہ کوئی جھوٹ سے جا کے کہے کہ یہ میں نے کیا، یہ فلاں کو میں نے شہید کیا، فلاں ظلم میں نے کیا. باقاعدہ ان کے پاس سند تھی، وہ کارکردگی لکھنے والے افراد لشکر کے موجود تھے. مثلا حمید ابن مسلم یہ کوئی مورخ نہیں ہے، یہ رپورٹر ہے عبید اللہ ابن زیاد کا، اور عبید اللہ نے اس کو مقرر کیا ہوا تھا کہ تو نے سب کی کارکردگی لکھنی ہے، یہ دیکھنے کو میرے ساتھ کیا کرتا ہے، شمر کیا کرتا ہے. ایسا نہ ہو کہ میرے پاس آ کے جھوٹی خبریں دیں کہ ہم نے ایسے کیا، ہم نے ویسے کیا. بالکل درست خبریں پہنچانی ہیں. لہذا یہ ان رپورٹ لکھنے والوں میں سے ایک یہ تھا. کچھ مخفی تھے اور انہوں نے آ کر عبید اللہ کو باقاعدہ بتائی. مثلا ایک ان میں تھا کہ جو بھی سر کاٹ کے لائے گا اسے اتنا معاوضہ دیا جائے گا. ادھر سے یہ مقابلہ ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ سر میں کاٹوں تاکہ یہ میرے حصے میں آئے یہ انعام. بلکہ ان میں سے بعض ایسے تھے جو عصر عاشور تک رہ گئے، انہوں نے کچھ بھی نہ کر سکے، کوئی ظلم نہ کر سکے، تو وہ احساس محرومیت کر رہے تھے، ناکامی کا احساس کر رہے تھے کہ آج تو ہمیں تو معاوضے کی کوئی امید نہیں ہے چونکہ ہمارے ہاتھ سے کچھ ہوا نہیں ہے. تو وہ دوسروں سے خواہش کرتے تھے، التماس کرتے تھے دوسروں سے کہ بھائی ایک موقع ہمیں دو کہ کچھ میری بھی روزی روٹی ہو جائے، میرے بھی بچوں کا خرچہ نکل آئے، مجھے بھی کچھ کرنے دو. یہ ایک دوسرے سے التماس کرتے تھے کہ تم نے تو یہ ظلم کر لیا، تمہاری تو ہو گئی، معاوضہ معین ہو گیا، اب مجھے بھی موقع دو کہ میں بھی کچھ کروں. بعض افسوس کر رہے تھے شام تک کہ ہمیں موقع نہیں ملا. یہ سب معاوضے کے لیے تھا یہ سارا کچھ. اور آج بھی آپ دیکھیں تو آپ یہ فنکار، یہ پیشہ ور، یہ معاوضے کے بغیر نام حسین لینے کے لیے تیار نہیں ہے. بابا آپ دیکھیں عوام کا جذبہ دیکھیں اور ان کا جذبہ دیکھیں. عوام کیوں آتے ہیں؟ آپ لوگ کیوں آتے ہیں مجالس میں؟ کون سی چیز اکساتی ہے، اٹھاتی ہے؟ کوئی دنیا اکساتی ہے؟ دنیا کا تو خطرہ مول لیتے ہیں. پچھلے سال یہیں پر اس مجلس میں
وہ کتنی مشکلات تھیں یہاں پر، کتنی مشکلات تھیں، لیکن اتنی تعداد یا اس سے زیادہ تعداد مومن آئے، اس مشکل وقت میں آئے. کیوں آئے؟ معاوضے کے لیے تو نہیں آئے، بلکہ احتمال تھا کہ شاید پکڑے جائیں، احتمال تھا کہ شاید اسیر ہو جائیں، احتمال تھا شاید FIR کٹ جائے، احتمال تھا، بہت کچھ تھا، کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن پھر بھی آئے. آیا معاوضے والا ایسا اقدام کرتا ہے؟ اور یہ کلچر آپ نے ختم کرنا ہے عزیزان. اس موضوع کربلا کو پاک کرنا ہے ہم نے پیشہ وروں سے، اور یہ مومنین کی ہمت سے ہو سکتا ہے. مومنین چاہیں تو ہو سکتا ہے، یہ مومنین کے ارادے سے ہو سکتا ہے. یہ آپ مطالعہ کریں کربلا کا، آپ معلم اختیار کریں کربلا کا، آپ طالب علم بن کر اس موضوع کو ہر پہلو سے پڑھیں، تاریخ کے پہلو سے پڑھیں، تجزیہ کے پہلو سے پڑھیں، اس کے اندر دشمن ان کو پڑھیں، مطالعہ کریں ان کا کیسے بن گئے، عبرت کے لیے کہ یہ کون لوگ تھے اور کیوں قاتل بن گئے. ایک اہم موضوع رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمہ امام خامنئی رضوان دامہ ظلہ العالی فرماتے ہیں کہ ایک اہم موضوع اہل منبر کے لیے، علماء کے لیے عبرت ہے. عبرت کا پہلو کہ یہ کربلا والے کس طرح سے یہ قاتل بن گئے. میں نے کل کی مجلس میں جو جامعہ میں ہوتی ہے عرض کیا، ایک عبرت کا ایک نقطہ عرض کیا کہ عمر سعد خواص مسلمین میں سے ہے، ایک بہت نمایاں شخصیت ہے معاشرے کے اندر، لوگوں کے اندر ایک حیثیت اور شخصیت رکھتا ہے یہ، اور معتدل آدمی سمجھا جاتا ہے اور قابل اعتماد آدمی سمجھا جاتا ہے. اتنا قابل اعتماد ہے کہ حضرت مسلم نے جب وصیت کی آخری وقت میں شہادت سے پہلے اور کہا کہ مجھے کوئی امین آدمی چاہیے تاکہ میں وصیت کروں، پیغام دوں امام حسین علیہ السلام کے نام پر، تو عمر سعد آگے بڑھا اور اس نے کہا، اور اسے لوگوں نے تائید بھی کی کہ یہ سب سے بڑا امین اور رازدار ہے. اور حضرت مسلم کی بھی جو شناخت تھی اس کے مطابق کہا کہ یہ دوسروں سے یہ بہتر ہے. اور عمر سعد عبید اللہ کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار ہے اور عبید اللہ کو نصیحتیں کر رہے کہ دیکھ یہ خاندان رسول ہے. عمر سعد ایک دور کا رشتہ بھی رکھتا ہے امام حسین کے ساتھ. اس کی دادی رسول اللہ کی پھوپھی ہیں ظاہراً، دور سے ایک رشتہ بھی اس کا بنتا ہے عمر سعد کا. اور عرب میں یہ قبائلی رشتے یہ بہت احترام اہمیت رکھتے ہیں. حضرت عباس کے لیے شمر امان نامہ لے کر آیا، معافی نامہ لے کر آیا عبید اللہ سے. کیوں؟ کہ ام البنین اس قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں جس سے شمر کا تعلق ہے، اور اس قبیلے کے اشتراک کے پاسداری کے لیے یہ لعین عبید اللہ سے لے کر آتا ہے کہ امان نامہ دے دیں. حسین کو قتل کرنے آتا ہے اور ام البنین کی اولاد کے لیے امان نامہ لے کر آتا ہے، صرف اس قبائلی رشتے اور نسب کی خاطر. عربوں کے اندر بہت اہمیت والی چیز ہے یہ، غیر عربوں میں بھی ہے، برادری کا نظام غیر عربوں کے اندر بھی موجود ہے. اگر پتہ چل جائے مثلا ایک مومن ہو، شیعہ ہو، کہیں پھنسا ہوا ہو مصیبت میں، تو اسے پوچھ لیتے ہیں بھئی یہ کون ہے. اگر کہہ دیں کہ یہ فلاں ہے، فلاں قوم کا ہے، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے کرنے دو اس کو، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اگر بتا دیں جی آپ کی برادری کا ہے تو پھر کوشش کرتے ہیں اس کو بچانے کے لیے. مومن ہونا کافی نہیں ہے، شیعہ ہونا یا مسلمان ہونا کافی نہیں سمجھتے، بلکہ برادری کا اشتراک بھی لازم ضروری گردانتے ہیں. یہ وہی جاہلیت کی خصلت ہے، خو ہے جو ابھی تک مسلمانوں میں اور مومنوں کے اندر یہ چلی آ رہی ہے. خوب یہ خواص عمر سعد عبید اللہ کو نصیحت کر رہا ہے کہ تو اتنا ہی شدت اختیار نہ کر، یہ خاندان رسول ہے، کوئی درمیانی راستہ نکال کہ جس سے یہ شام کے جو حاکم ہے حکمران یزید پست لعین وہ بھی مطمئن ہو جائے اور خاندان رسول کی حرمت بھی بچ جائے. عمر سعد یہ درمیانی راہیں تلاش کر رہا ہے اور نصیحتیں کر رہا ہے. اور اسی نصیحتوں کے دوران عبید اللہ نے جب اس کی نصیحتیں سنی تو تھوڑی دیر عبید اللہ چپ ہو گیا، اور چپ رہنے کے بعد پھر اس نے سکوت توڑا اور اس نے کہا کہ رے کی حکومت کے بارے میں کیا خیال ہے. تو عمر سعد نے کہا کہ کیا کہنا چاہتے ہو رے کی حکومت. عبید اللہ نے کہا کہ یزید نے مجھ سے مشورہ مانگا ہے کہ رے کی حکومت، رے
آج 3 ملکوں کا نام ہے، جو آج 3 ملک ہیں یہ رے تھے، افغانستان، ایران اور عراق کا بعض حصہ، اور بعض جو دیگر ایشیائی ریاستوں کا حصہ ہے، یہ سب رے کہلاتا تھا۔ تقریباً 3 ممالک کی ریاست رے بنتی تھی۔ رے کی حکومت کا کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا کہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا یزید نے مجھ سے مشورہ مانگا ہے کہ رے کے لیے کوئی اچھا حاکم چاہیے، تو کہا کہ میں نے تیرا نام پیش کیا ہے۔ جھوٹ بولا اس نے، نہ یزید نے عبید اللہ سے مشورہ مانگا، نہ رے کی حکومت کے لیے حاکم چاہیے تھا، اور نہ ہی عبید اللہ نے تجویز دی۔ ایک کھوکھلی بات کی اس کے سامنے، یہ جو ابھی بڑا پارسا بن رہا تھا، اس کو پیشکش کی کہ آپ رے کی حکومت کے بارے میں، تو اس نے کہا کہ یہ تو میری دیرینہ آرزو ہے۔ بعض تاریخوں میں ہے کہ اس نے تھوڑا سا وقت مانگا، مہلت مانگی، اور ایک دن رات پورا سوچتا رہا، اور پھر آ کر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں رے کی حکومت کے لیے تیار ہوں، بتاؤ کیا کرنا ہے۔ تو عبید اللہ نے کہا کہ وہی کام کرنا ہے جس سے مجھے روک رہے تھے، جس کام سے مجھے روک رہے تھے کہ آل رسول پہ ظلم نہیں کرنا، شدت نہیں دکھانی، درمیانی راستہ نکالو، وہی کام اب تجھے کرنا ہے۔ سر لے کے آنا ہے حسین کا۔ تیار ہو گیا، اس نے کہا لے کر آتا ہوں۔ یہ عبرت کا پہلو ہے، یہ معاوضے، یہ مقامات، یہ منصب، یہ تعلقات بڑے بڑوں کا ایمان زائل کر دیتے ہیں۔ اس لیے خواص کا کردار کربلا میں جاننا بہت ضروری ہے۔ خواص 3 طرح کے تھے کربلا میں، یا عصر امام حسین کے خواص 3 طرح کے تھے۔ ایک وہ خواص کا طبقہ ہے جو امام کا ہمدرد ہے، خیرخواہ ہے، چاہنے والا ہے، اور امام سے محبت رکھتے ہیں۔ ایک وہ خواص ہیں جو امام سے دشمنی رکھتے ہیں، خواص ہیں لیکن دشمن ہیں اور بنو امیہ کے ساتھی ہیں۔ اور تیسرا خواص کا وہ طبقہ ہے جو لا تعلق ہے، انہیں کوئی نہ دشمنی ہے امام حسین کے ساتھ، کھلی آشکارا دل میں ہوگی لیکن کھلی دشمنی نہیں کر رہے تھے، اور نہ ہی کوئی محبت ہے، ہمدردی ہے۔ انہوں نے بالکل ہی دلچسپی نہیں لی کہ امام حسین کربلا جاتے ہیں نہیں جاتے، بیعت کرتے ہیں نہیں کرتے۔ یہ اپنے کاموں میں، اپنی کھیتی باڑی میں مصروف ہیں، اپنی صنعت میں مصروف ہیں، اپنے کام کاروبار میں مصروف ہیں، اپنی جو جائیدادیں زمینیں تھیں ان کی مینجمنٹ میں مصروف ہیں، اور اپنے ذاتی امور میں کافی مصروف ہیں۔ ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے ان امور کے لیے۔ تینوں خواص، ہمدرد، بے درد اور دشمن، یہ تینوں کربلا نہیں گئے امام حسین کے ساتھ۔ سید الشہداء نے ان کو خصوصی پیغام دیا، دعوت دی، خط لکھے، خود مذاکرات کیے ان کے ساتھ۔ ان میں سے ایک اہم شخصیت عبداللہ ابن عباس ہیں، امام حسین کے چچا زاد، عباس ابن عبد المطلب کے فرزند، بہت ہی تاریخ کی نمایاں شخصیت عبداللہ ابن عباس۔ جو یہ مجالس جو ہو رہی ہیں، میں نے ان کے اندر عبداللہ ابن عباس کی شخصیت کے بارے میں بیان کیا ہے، وہاں رجوع کر سکتے ہیں۔ یہ خواص امام حسین کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ آگاہ تھے، معلوم تھا، سید الشہداء نے خود انہیں دعوت دی۔ بنو ہاشم میں سے بہت سارے خواص تھے جنہیں معلوم تھا، کوفہ میں بہت سارے خواص تھے جو ہمدرد تھے، خیرخواہ تھے، امام حسین کے چاہنے والے تھے، لیکن کربلا میں نہیں پہنچے۔ بیماری کا بہانہ کسی کا کر لیا، کسی نے اسارت کا بہانہ کر لیا، کسی نے کیا، بہر کیف یہ ہر جگہ پہنچ گئے جہاں نہیں پہنچنا تھا، اور وہیں نہیں پہنچے جہاں انہیں پہنچنا تھا، وہاں کوئی حاضر نہیں ہوا۔ اور کربلا میں جو شخصیات پہنچی ہیں ان میں خواص میں سے، یعنی اس طرح کے ناماور شخصیات، بہت نمایاں شخصیات معاشرے میں جو گنے جاتے ہیں ایلیٹ، ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ امام حسین کے ساتھ جو لوگ آئے، اصحاب، ان کی بایوگرافی جاننا مومنوں کے لیے لازم و واجب ہے عزیزان۔ صرف سرسری اصحاب حسین سن لینا کافی نہیں ہے۔ اصحاب حسین زیادہ نہیں ہیں، 72 تانے،
تاریخ میں زیادہ ہیں لیکن ممبر سے 72 بیان ہوتے ہیں. میں انہی 72 کی بات کرتا ہوں کہ یہ 72 اتنے زیادہ تو نہیں ہیں کہ ان کے بارے میں انسان کو ان کے نام بھی پتہ نہ ہو اور ان 72 کی سوانح حیات پتہ نہ ہو اور شناخت نہ ہو, شخصیت کا ہی ہمیں علم نہ ہو. 72 سال ہوئے ہیں مجلس سنتے ہوئے اور ان 72 تن میں سے 2 کے بارے میں بھی ہمیں زیادہ معلومات نہیں ہوتی. بس اتنا پتہ ہے حبیب ابن مظاہر کوفہ کے رہنے والے تھے اور امام کی مدد کو آئے اور کربلا میں شہید ہو گئے. اس کے علاوہ امام کے یہ بزرگوار ساتھی و صحابی یہ کیا تھے, یہ اتنی بڑھاپے کی عمر انہوں نے کہاں گزاری تھی اور کیا کیا تھا, اور اس طرح جو آئے اور جو نہیں آئے ان سب کے بارے میں آگاہی ضروری ہے. ظاہر ہے فنکاروں سے توقع نہیں ہو سکتی, پیشہ وروں سے, انہیں صرف معاوضے سے غرض ہوتی ہے, آپ کی آگاہی ان کا مطمع نظر نہیں ہوتا. اس کے لیے خود اہتمام کریں. مومنین کرام آپ اہتمام کرتے ہیں وہ زیادہ کرتے ہیں. آپ اپنے گھروں میں جن چیزوں کو ضروری سمجھتے ہیں وہاں فراہم کرتے ہیں. مثلا اپنے گھر میں آپ نے بہترین انتظام ہر ایک کے لیے, مہمانوں کے لیے بہت اہتمام کرتے ہیں, آپ خبریں سننے کے لیے بہت اہتمام کرتے ہیں, سفر کے لیے بہت اہتمام کرتے ہیں, سیر و سیاحت کے لیے بہت اہتمام کرتے ہیں, آپ بچوں کو پڑھانے کے لیے کتنا اہتمام کرتے ہیں, شہر کا مہنگا ترین سکول ڈھونڈتے ہیں اور اس سے مہنگا ٹیوٹر رکھتے ہیں اس کے لیے گھر کے اندر کہ آپ کے بچے کے لیے اتنا انتظام ہوتا ہے کہ روزانہ ٹیچر آپ کے گھر آتا ہے اور گھنٹوں آپ کے بچے کو پڑھاتا ہے اور آپ اس کے بدلے میں ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں. کیا یہ ممکن نہیں کہ آپ نہ معاوضے والا, میں معاوضے والے ٹیچر کو ٹیچر نہیں سمجھتا, جو پیشہ ور ہے وہ ٹیچر نہیں ہوتا, وہ معلم نہیں ہوتا, وہ علم فروش ہوتا ہے. علم فروش کی بات, دین فروش کی بات نہیں کرتا, جنہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا, میرے دین کو بیچ کر یہ ثمن قلیل, قیمت قلیل وصول نہ کرو, معاوضہ نہ لو میرے دین کو بیچ کر. میں ان کی بات نہیں کرتا کہ آپ بھی ایک ٹیوٹر پیسوں پہ رکھ لیں, نہ, ایک معلم, دین شناس, کربلا شناس, اس کو آپ اس کی خدمت میں چلے جائیں. اگر ظاہر معاوضے والے تو آپ کے گھروں میں آ جاتے ہیں, لیکن جنہوں نے معاوضہ نہیں لینا آپ کو جانا پڑے گا ان کے پاس, اور جانا چاہیے. کربلا کی اتنی اہمیت ہے کہ ہمیں جانا چاہیے, دین کی اتنی اہمیت ہے کہ ہمیں جانا چاہیے. جنہوں نے دین کے لیے جان دے دی ہے, ہم ان کو سمجھنے کے لیے اگر تھوڑا سا وقت دے دیں تو کوئی زیادہ ہم نے خرچہ نہیں کیا ہے. اگر حبیب ابن مظاہر نے جان دے دی, اگر مسلم ابن اوسجا نے جان دے دی, تو ہم مسلم ابن اوسجا کی شخصیت کو پڑھنے کے لیے 2 گھنٹے اگر دے دیں تو ہم نے کوئی بڑا تیر نہیں مار لیا عزیزان, پھر بھی ہم نے ان کا حق ادا نہیں کیا. اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے اس کے اثرات آپ پر پڑیں گے, آپ کے کردار پر پڑیں گے, آپ کے گھر پر پڑیں گے, آپ کے بچوں پر پڑیں گے, آپ کی سیرت میں اس کے اثرات پڑیں گے. یہ اہتمام مومنین کریں. محرم آتا ہے, کچھ آمادگی پیدا ہوتی ہے, لیکن محرم سفر گزرنے کے بعد پھر وہ روٹین میں آ جاتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں, مجالس کی حد تک بھی چھوڑ دیتے ہیں. خواص معاشرے کی کلید ہیں, دار و مدار خواص کے اوپر ہے. میں ایک حدیث پہلے پڑھی ہے یہاں پر, آپ مومنین کی آگاہی کے لیے بھی اس حدیث کو دہرا دیتا ہوں یہاں پر تاکہ ذہن میں رہے کہ خواص کی اہمیت کتنی ہے. یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے. کتاب شریف المواعظ العددیہ, حضرت آیت اللہ مشکینی کی یہ کتاب ہے اور اس کے اندر یہ حدیث انہوں نے نقل کی ہے. اس حدیث کا مضمون تفصیل سے, یہ حدیث پہلے پڑھ چکا ہوں انہی مجالس میں جو روزانہ ہو رہی ہیں جامعہ کے اندر, وہاں پر یہ حدیث بیان کی ہے. یہاں پر یہ حدیث پڑھتا ہوں تاکہ موضوع کے متعلق آپ کو بہتر آشنائی ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا تصلح عوام امتی الا بخواصها, میری امت کے عوام اصلاح نہیں پا سکتے جب تک میری امت کے خواص اصلاح نہ ہو جائیں, ان کی اصلاح نہ ہو جائے.
جب میری امت کے خواص ٹھیک ہو جائیں گے اس وقت میری امت کے عوام خود ٹھیک ہو جائیں گے. قیلا ما خواص امتک یا رسول اللہ. صحابہ نے پوچھا کہ آپ کی یا رسول اللہ آپ کی امت کے خواص کون ہیں, مراد کون لوگ ہیں, کن کو آپ فرما رہے ہیں یہ میری امت کے خواص ہیں, کہ جن کے اوپر دار و مدار ہے آپ کی امت کے عوام کا. یہ رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ میری امت کے عوام کا دار و مدار خواص کے اوپر ہے. جیسے خواص ہوں گے ویسے ہی عوام ہوں گے. لوگوں نے پوچھا خواص کون ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ فقال خواص امتی اربعۃ. میری امت کے خواص 4 گروہ ہیں, 4 طبقے ہیں, 4 قسم کے لوگ میری امت کے خواص میں شمار ہوتے ہیں. الملوک, حکام, حکومت کے عہدیدار, اہلکار, حاکم, اور ان سے جو اختیارات رکھتے ہیں, ان کی طرف سے جو لوگ اختیارات رکھتے ہیں. حکومتی دستگاہ, جن کو کوئی حکومت میں نمایاں حیثیت حاصل ہے بطور حاکم, حکومتی اختیارات رکھ کے معاشرے کے اندر لوگوں کے لیے ہیں. یہ خواص کا پہلا طبقہ ہے. دوسرا ہے والعلماء, علماء خواص امت میں سے ہیں. تیسرا ہے والعباد, مانوی شخصیات جن کا اہل عبادت و تقوی اوپر ہزگار ہیں, شہرت ہے, اور ایک مانوی حیثیت شخصیت معاشرے میں معروف ہے ان کی, اور لوگوں کو جو کچھ بھی کہیں لوگ مانتے ہیں ان کی بات, اور لوگوں کی توجہ کا مرکز ہوتے ہیں. والتجار, اور چوتھا طبقہ خواص کا رسول اللہ فرماتے ہیں تجار ہیں, تاجر. تاجر سے مراد یعنی ثروت مند متمول لوگ, چونکہ اس وقت تاجر ہی زیادہ ثروت کے حصول کا ذریعہ تھے. اب زیادہ چیزیں ہو گئی ہیں تجارت کے ساتھ, اور بھی بہت ساری چیزیں ثروت کے حصول کا ذریعہ ہیں. یہ جو مال و دولت رکھتے ہیں اور معاشرے کے اندر نمایاں ایک حیثیت رکھتے ہیں اور ان کے پاس ایک مالی طاقت موجود ہوتی ہے, یہ 4 طبقات ملوک, حکام, علماء, عباد اور تجار, یہ 4 طبقات میری امت کے اصل ذمہ دار ہیں. عوام کا دار و مدار ان کے اوپر ہے. ہمیشہ جب خود حضور موجود تھے تو بھی ایسا ہی تھا, حضور کے بعد امت رسول اللہ کے اندر بھی قانون یہی ہے کہ دار و مدار عوام خواص کے اوپر ہے, اور اسی طرح آج بھی ایسا ہی ہے. عوام کا دار و مدار, عوام امت رسول اللہ کے عوام, عام لوگ, ان کا ہر پہلو سے دار و مدار خواص کے اوپر ہے. اگر عوام دیندار ہیں تو خواص کی وجہ سے, عوام بے دین ہیں تو انہی 4 طبقات کی وجہ سے, عوام اگر کسی آفت و بیماری میں مبتلا ہیں تو انہی خواص کی وجہ سے یہ ذمہ دار ہیں. یہ رسول اللہ کا فرمان ہے. پھر اس کے بعد لوگوں نے پوچھا قیل کیف ذالک, یا رسول اللہ یہ کس طرح سے ہے کہ یہ خواص, یہ 4 طبقات عوام کے تمام امور کے ذمہ دار ہیں؟ حضرت نے فرمایا بھلے, الملوک رعاة الخلق, ملوک رائی ہیں, محافظ ہیں, چرواہے ہیں مخلوق کے لیے. فَإِذَا كَانَ الرَّاعِي ذِئْبًا فَمَنْ يَرْعَى الْغَنَمَ, اگر یہ چرواہا ہی بھیڑیا بن جائے, حکام جو بھیڑیوں سے بچاتے ہیں, جو ریوڑ کو خطروں سے بچاتے ہیں, درندوں سے بچاتے ہیں, اگر میری امت کے اندر ایسا وقت آ جائے کہ حکام ہی درندے بن جائیں, حکام ہی بھیڑیے بن جائیں جیسے آل سعود ہیں, خب اس وقت میری امت کا کیا ہوگا؟ جب خود یہی بھیڑیے بن جائیں جنہوں نے عوام کو بچانا ہے. والعلماء اطباء الخلق, اور علماء طبیب ہیں خلق کے لیے, امت کے لیے. فَإِذَا كَانَ الطَّبِيبُ مَرِيضًا, جب یہ طبیب ہی میں مریض ہو جائے, یہ ڈاکٹر ہی مریض ہو جائے, فَمَنْ يُدَاوِي الْمَرِيض, تو عوام کا علاج کون کرے گا؟ عالم معاشرے کے اندر طبیب کی حیثیت رکھتا ہے, اور طبیب کے بغیر معاشرہ سالم نہیں رہ سکتا. سالم معاشرہ
رہین علماء ہے وہ علماء جو طبیب ہیں اور طبابت جانتے ہیں اور مرہم رکھنا جانتے ہیں، زخموں کو مندمل کرنا جانتے ہیں، اور جو بیماریوں کا علاج جانتے ہیں. ظاہر پہلے بیماریوں کی پہچان جانتے ہیں، آفات کو سمجھتے ہیں اور ان آفات کا علاج کرنا بھی جانتے ہیں. اگر یہ خود ہی مریض ہو جائیں، علماء ہی مریض ہو جائیں، تو پھر میری امت کو کون بچائے گا؟ والعباد دلیل الخلق، اور یہ جو اہل عبادت ہیں، مانوی شخصیات ہیں، یہ جو پرہیزگار لوگ ہیں جن سے لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں اور ان کی طرف نگاہیں رکھتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں ہر مشکل لے کر کے دعا کریں. خوب یہ رہنما ہیں میری امت کے. فَإِذَا كَانَ الدَّلِيلُ الضَّالَّ فَمَنْ يَهْدِ السَّالِكَ، اگر یہ رہنما ہی گمراہ ہو جائے، بھٹک جائے اور بھٹکائے لوگوں کو، تو سالک کو، میری امت کے سالک کو کون مقصود تک پہنچائے گا؟ وَالتُّجَّارُ أُمَنَاءُ اللَّهِ فِي الْخَلْقِ، اور تاجر میری امت کے یہ امین ہیں، اللہ نے ان کو اپنی امانت دی ہے. مال امانت خدا ہے، انسان مالک نہیں ہے مال کا، انسان امین ہے، مال ملک خدا ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان اللہ کی ملکیت ہے. ملک خدا اگر کسی کے پاس آ گئی ہے اور اللہ نے اسے دے دی ہے تو یہ امین ہے ملک خدا کا. اس ملک خدا میں امانت کے ساتھ تصرف کرے، خیانت نہ کرے. اور رسول اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَ الْأَمِينُ خَائِنًا، اگر یہ امانت دار مال خدا کا خائن نکلا، خیانت کرنے لگا اس مال کے اندر، فَمَن يُعْتَمَدْ، تو پھر کس پر اعتماد کیا جائے گا؟ پھر امانت کس کو سونپی جائے گی؟ امت کا امانت دار کون ہوگا جو اللہ کی امانتیں امت کے اندر محفوظ رکھے؟ یہ رسول اللہ کا فرمان گرامی ہے خواص کے متعلق. خوب، یہ اس لیے میں نے گواہ پیش کیا ہے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ خواص کا کردار معاشرے میں بہت بنیادی ہے. کربلا میں یہی خواص بہت اہم کردار رکھتے ہیں کہ عموماً اس طبقے کو نہ پڑھا جاتا ہے، نہ بیان کیا جاتا ہے، اور نہ ان کی کارکردگی کا تجزیہ کیا جاتا ہے. عزیزان، کربلا کے خواص آئینہ ہیں آج کے خواص کے لیے. آج جو کچھ جس ملت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے خواص کے رہین منت ہے. غلام و محکوم قومیں، جیسے ہماری قوم ہے، غلام و محکوم قوم ہے پاکستان کے اندر، یہ خواص سے مملکت پاکستان کی کارکردگی کا نتیجہ ہے. رسول اللہ کے فرمان کے مطابق کہ عوام کا دار و مدار خواص پر ہوتا ہے. اگر محروم ہیں، اگر پسماندہ ہیں، اگر متفرق ہیں، کسی موضوع میں اگر پیچھے ہیں، تو یہ خواص کے اوپر یہ ذمہ داری جاتی ہے. کربلا میں خواص نے بہت ہی گنونا کردار ادا کیا، غیر ذمہ دارانہ کردار ادا کیا. دراصل جتنے بھی طبقات تھے خواص کے، یہ سارے سید الشہداء کے مقابلے میں آ گئے. حتیٰ جو ہمدرد و خیرخواہ تھے انہوں نے بھی امام حسین علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا. کیوں چھوڑا؟ توجہ فرمائیں. خواص معاشرے کے یہ چار طبقے، حکام، سیاسی اہلکار، عہدوں پر فائز افراد، مختلف حکومتی پوسٹوں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ، رسول اللہ کی امت میں سے علماء جو طبیب ہیں، اور مانوی شخصیات جن کا ایک مانوی اثر رسوخ ہوتا ہے معاشرے کے اوپر، دینی شخصیات، اور تجار، ثروت مند لوگ. یہ چار طبقے رسول اللہ فرماتے ہیں چار رکن ہیں میری امت کے لیے. اگر یہ فاسد ہوئے، بعض روایات میں ان کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ میری امت کے دو رکن اگر فاسد ہو گئے ساری امت فاسد ہو جائے گی، اور وہ ہیں ملوک، حکام، امراء اور علماء. امراء اور علماء فاسد ہو گئے ساری امت فاسد ہو جائے گی. اب آپ کو یہ جستجو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف دیکھ لو کہ عوام فاسد ہیں یا صالح. اگر صالح ہیں تو درود ہو ان کے خواص پر، اگر فاسد ہیں تو نفرین ہو ان کے خواص پر. امام خمینی بھی فرماتے تھے کہ اگر آپ کسی ملک میں، آبادی میں، شہر میں جائیں
اور وہاں کے بہترین لوگ پائیں آپ، جو سچ بولتے ہوں، درست تولتے ہوں، خیانت نہ کرتے ہوں، عہد کی وفا کرتے ہوں. اگر آپ نے دیکھے ایسے لوگ اقدار کے پابند اور مخلص دین خدا، تو یقین جان لو کہ یہ کسی عالم دین کی کارکردگی ہے، یہ کسی صالح شخصیت کی کارکردگی ہے. لیکن اگر آپ نے دیکھے فاسد لوگ، خائن لوگ، بے حیا لوگ، اگر آپ نے دیکھے بے غیرت، تو جان لو کہ یہ کسی غیر ذمہ دار عالم کی کارکردگی ہے. یہ کسی خاص اور خواص میں سے کسی کا فساد ہے جو پھیل کر عوام کے اندر چلا گیا ہے. خواص سید الشہداء کے مقابلے میں آئے. یہ ہمدرد، خیر خواہ، وہ خواص جو نمایاں تھے، سرکردہ تھے، اور انہیں سید الشہداء کا ساتھ دینا چاہیے تھا. لیکن یہ سب مل کر سید الشہداء کو روک رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ سید الشہداء کو منصرف کریں ارادے سے، اور اصرار کر کے دباؤ ڈال کے یہ کہیں کہ یہ کسی صورت میں مصلحت نہیں ہے اس وقت آپ کا قیام فاسد و ظالم حکومت کے مقابلے میں. اور انہوں نے دلائل دیے. بعض ایسے خواص تھے جو اس طرح سے سید الشہداء سے چمٹ گئے، جدا نہیں ہوتے تھے. سید الشہداء پھر انہیں بات کر کے کسی طرح تسلی دے کے نکالتے تھے کہ جو ابھی محفل میں دوسروں کو موقع دو. یہ پھر گھوم کے واپس آ جاتے تھے اور کہتے تھے ہمیں تسلی نہیں ہوئی، ہم ڈر رہے ہیں کہ آپ جس راہ پہ جا رہے ہیں وہ راستہ خطرناک ہے. توجہ فرمائیں، امام اور امت، امام نے ایک راستہ انتخاب کیا ہے امت کی نجات کے لیے، دین کی خاطر، اور امت کے خواص نے ایک راستہ اختیار کیا ہے. خواص نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ سکوت کا، لا تعلقی کا، خاموشی کا، کہ گھروں میں بیٹھو اور اپنی خیر مناؤ، اپنا کاروبار سنبھالو، اپنی دکان سنبھالو، اپنا گھر سنبھالو، اپنی زندگی سنبھالو. یہ زمانہ بولنے کا نہیں ہے. جو بولے گا اسے تہس نہس کر دیا جائے گا، اسے سرکوب کر دیا جائے گا. یہ جو بزرگان ہیں، میں نے عرض کیا کہ تفصیل ان مجالس کے اندر ہے، سنیں ان حوالے، باقاعدہ روایات اور ان بزرگان کے اپنے اقوال، اپنے جملے جو ان مجالس میں اسی کتاب سے نقل کر کے بیان فرمائے ہیں. بڑی بڑی شخصیات بنو ہاشم میں اور دوسروں کے اندر سید الشہداء کے جو خیرخواہ اور ہمدرد ہیں، ان کی باتیں، عبارتیں نقل کی ہیں. انہوں نے سب سے بڑی دلیل جو سید الشہداء کو دی وہ یہ کہ خطرہ ہے، خطر جان ہے، خطر مرگ ہے، خطر شہادت ہے، خطر اسارت ہے، خطر پیاس ہے، خطر دربدری ہے. ایک یہ خطرہ بیان کا. ایک خطرہ یہ بیان کیا کہ بہت بڑی انسانیت کے قتل کا خطرہ ہے، بشریت قتل ہو جائے گی بڑی مقدار میں. اگر آپ نے حکومت سے آ کر یہ جنگ شروع کی، یہ مارکا، تو بہت بڑی انسانیت قتل ہو جائے گی. ایک خطرہ کیا ہے؟ آل رسول کی بے حرمتی ہو جائے گی. یہ بھی ایک بڑا خطرہ ہے کہ آل رسول میں مردوں کو شہید کر دیں گے، سید الشہداء کو شہید کر دیں گے اور باقیوں کو اسیر کر لیں گے. یہ بہت بڑا خطرہ ہے. اور آپ توجہ کریں کہ جو کچھ یہ بزرگان خواص سید الشہداء کے سامنے آ کر دلائل کے طور پر پیش کر رہے ہیں، خطرات، یہ سب موجود تھے. غلط بات کوئی بھی نہیں کی انہوں نے. یہ نہیں کہا کہ خطرات کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے تھے، بلکہ شاید خطرات جتنے اہم و سنگین تھے اور عظیم تھے اتنا یہ بھی بیان نہیں کر رہے تھے. سید الشہداء نے خود فرمایا کہ خطر بہت عظیم ہے، تم سے زیادہ میں جانتا ہوں. یہی جملہ جو ابھی میں نے پڑھا، ہیہات ہیہات یا ابن عباس ان القوم لن یترکونی ویقتلوننی ویطلبوننی این کنتو. سید الشہداء فرماتے ہیں کہ یہ مجھے قتل کریں گے، یہ میرا پیچھا کریں گے، یہ میرا تعاقب کریں گے، میں جہاں بھی چلا جاؤں یہ وہیں میرے پیچھے آئیں گے. سید الشہداء فرماتے ہیں کہ اگر میں بیعت بھی کر لوں بات دل ناخواستہ، ناگواری کے ساتھ، کرہن، اگر ان کے سامنے بیعت بھی برفرض محال کر لوں یہ پھر بھی مجھے قتل کر دیں گے. پس خطرے سے سید الشہداء خود آگاہ ہیں. مدینے سے جب چلے تو اپنے جتنے اعزاء اقارب تھے ان سب کو بتایا کہ یہ خطرات وہاں موجود ہیں. بنو ہاشم کو دعوت دی کہ او ہاشمیوں، خواتین و مرد سب کو دعوت دی کہ میرے ساتھ آؤ، اس سفر میں شریک ہو جاؤ. اور ساتھ ہی انہیں یہ بھی فرمایا کہ غلط فہمی میں نہ رہنا، جو میرے ساتھ آئے گا مارا جائے گا، یہ خطر ہے. لیکن جو اگر میرے ساتھ نہیں آیا وہ زندگی میں عزت کا دن نہیں دیکھ سکے گا.
یہ مختصر سا آخری خطاب بنو ہاشم کو مدینہ میں فرما کے آگئے، اور بنو ہاشم کی اکثریت مدینہ میں ہی رہے، سید الشہداء کے ساتھ روانہ نہیں ہوئے بڑی بڑی اکابر شخصیات۔ یہ ایک خطرہ تھا کہ بشریت بڑی تعداد میں قتل ہو جائے گی۔ ایک خطرہ یہ ہے کہ آ کر بعضوں نے بیان کیا اس وقت کہ امت میں تفرقہ پڑ جاتا ہے، جیسے امام حسن علیہ السلام کی صلح کے لیے جو آج جواز ڈھونڈا جاتا ہے، تراشا جاتا ہے، وہ کہ امام نے تفرقے سے امت بچا لی، متحد کر دی، کہ اتحاد امت اتنا اہم ہے کہ متحد امت طاغوت کے حوالے کر دو پھر بھی اتحاد قائم ہونا چاہیے۔ اتحاد کی اتنی اہمیت ہے۔ خوب جس طرح نہ کربلا سمجھ میں آئی ہے، نہ صلح سمجھ میں آئی ہے، نہ حسن سمجھ میں آئے ہیں، نہ حسین سمجھ میں آئے ہیں۔ آپ نے حسن و حسین کو فقط جنت کا چابی بردار سمجھا ہوا ہے، انہیں امام نہیں مانا، پیشوا نہیں مانا اپنی زندگیوں کا۔ یہ نہیں ان سے کہا کہ جنت سے پہلے اس دنیا میں جو ہم نے زندگی بسر کرنی ہے وہ بھی راہ امام حسن و امام حسین کے مطابق بسر کرنی ہے۔ رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، حسن و حسین امام ہیں، کھڑے ہوئے ہو تو بھی امام ہیں، بیٹھے ہوئے ہو تو بھی امام ہیں، حالت قیام میں ہو تو بھی امام ہیں، قعود کریں تو بھی امام ہیں، یہ تمہارے امام ہیں۔ صلح امام حسن اتحاد امت کے لیے نہیں تھی۔ اگر یہ جملے کہتے ہو، بسا اوقات نادان وہی پیشہ ور فنکار سنی سنائی بات نقل کر دیتے ہیں آ کر بغیر توجہ کے، امام حسن نے امت کو اتحاد سے بچا لیا۔ اب امیر المومنین نے کیا کیا پھر؟ یہ جنگ شروع کس نے کی تھی جس کی صلح امام حسن نے کی؟ مومنین کو پتا ہونا چاہیے نا، جس جنگ کی صلح امام نے کی اس جنگ کا آغاز کس نے کیا تھا؟ امیر المومنین نے کیا، علی علیہ السلام نے کیا۔ وہ جنگ علی نے شروع کی۔ اگر امام حسن نے صلح کر کے امن قائم کر دیا تو نعوذ باللہ پھر امام علی نے تفرقہ ڈال دیا، امام علی نے نعوذ باللہ پھر تفرقے والا کام کر دیا، امام حسین نے پھر تفرقے کا کام کر دیا۔ امام حسن کی صلح کے بارے میں بھی گفتگو مفصل کی ہے، ظاہر ہے ایک مجلس کے اندر سارے موضوع بیان نہیں ہوتے، مومنین کو کچھ رجوع کرنا پڑے گا ان مجالس کی طرف۔ تفصیل سے عرض کیا ہے عزیزان، روایت بھی پڑھی ہے۔ امام حسن نے خود فرمایا، یہ روایت احتجاج کتاب الاحتجاج مرحوم تبرسی کی جلد دوم احتجاجات امام حسن میں یہ روایت موجود ہے۔ بارہا شاید دسیوں دفعہ میں پڑھ چکا ہوں ممبروں کے اوپر یہ روایت۔ اس روایت میں امام فرماتے ہیں میں تو جنگ کے لیے نکلا تھا، جنگ کے لیے نکلے، سالار اپنا بنایا۔ عبداللہ ابن عباس جو ابھی امام حسن کے ساتھ ہیں، امام حسین کے ساتھ مکہ میں گفتگو کر رہے ہیں اور امام کو روک رہے ہیں کہ آپ قیام نہ کریں، اور امام انہیں خطاب کر کے فرما رہے ہیں ہیہات ہیہات یبن عباس، ہرگز اے فرزند عباس، اے پسر عباس، ہرگز یہ جو تو کہہ رہا ہے یہ نہیں ہوگا، اور میں نے قیام کرنا ہے، اور یہ قوم بھی وہ نہیں ہے جو تو سمجھتا ہے۔ اسی ابن عباس عبداللہ کا چھوٹا بھائی عبید اللہ، امام حسین کا چچا زاد بھائی ہاشمی، اس کو امام حسن نے اپنے لشکر کا سپہ سالار اعلیٰ بنایا، اور سپہ سالار کو 30,000 فوج دے کر امیر شام کے خلاف جنگ کے لیے روانہ کیا۔ یہ جب وہاں محاذ پہ پہنچا تو شامیوں کے وفد آیا اور آ کر اس سپہ سالار سے ملا، آ کر جس طرح عبید اللہ نے 1 منٹ میں عمر سعد کو رام کر لیا، 1 منٹ میں، 1 منٹ سے بھی کم لگا عمر سعد کو رام کرنے میں، یہی معتدل اب قاتل کربلا بنا دیا عبید اللہ نے۔ یہی کام عبید اللہ ابن عباس کے ساتھ ہوا۔ عبید اللہ ابن عباس امام حسن کا سپہ سالار 30,000 کی فوج لے کر، ہراول دستہ لے کر جنگ کے لیے جا رہا ہے تاکہ وہ صفین کا ناتمام مرحلہ تمام کر دے، لیکن جب محاذ پہ پہنچے وہ وفد آیا شام کی طرف سے،
انہوں نے آ کر 3 تجاویز پیش کی. توجہ کریں، خواص کہاں لغزش کھا جاتے ہیں، خواص کے قدم کہاں ڈگمگا جاتے ہیں. عوام نہیں ہوتے ایسے، عوام اس طرح سے خرید و فروخت نہیں ہوتے، خواص کے پیچھے چلے جاتے ہیں، لیکن معاملہ عوام کا نہیں ہوتا، سودا عوام کا نہیں ہوتا، قیمت عوام کی نہیں لگتی، قیمت خواص کی لگتی ہے، مال خواص کا دیا جاتا ہے. خوب یہ آئے، انہوں نے آ کر قیمت لگائی سالار اعلیٰ کی کہ 3 معاوضے ہیں ہمارے پاس. ایک دینار، اس وقت کے حساب سے بھی ہزاروں دینار، ذرا میرے ذہن میں اب یہ عدد نہیں رہتے، 60,000 دینار یا 1,60,000 دینار نقد سونے کی اشرفیاں، سونے کے سکے، تھیلیاں بھری ہوئی اس وفد کے ہمراہ نکال کے سامنے خیمے میں رکھی کہ یہ آدھا پیسہ ہے ایڈوانس، باقی آدھی اشرفیاں ادھر ملیں گی بارڈر کے اس طرف جب آؤ گے شامیوں کے ساتھ. ظاہر ہے چمک، اشرفیوں کی چمک. دوسرا عہدہ ہے، منصب، پوسٹ، مقام دیتے ہیں آپ کو. ہم شام کی فوج کا سپہ سالار اعلیٰ آپ کو بناتے ہیں تمام اختیارات کے ساتھ. اور تیسری چیز، خوبصورت ترین عورت دمشق کی آپ کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے، خلیفہ نے پہلے ہی امیر شام نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، آپ کے لیے معاوضہ ہے. عبداللہ ابن عبید اللہ ابن عباس جو چچا کا بیٹا ہے، رشتہ دار ہے، عزیز ہے، خود دہشت گردی کا شکار ہوا ہے. یمن میں شامی فوج کے دہشت گرد دستے نے عبید اللہ ابن عباس کے 2 کمسن بچے ان کی ماں کے سامنے ٹانگوں سے پکڑ کے چیر دیے. گردن نہیں ماری خنجر سے، سپاہیوں نے پکڑ کر وہ بچے اپنی ماں کے سامنے، آنکھوں کے سامنے چیر دیے. عبید اللہ کے ساتھ شامیوں نے یہ حشر کیا تھا، پھر بھی یہ عبید اللہ وہاں جاتا ہے، بک جاتا ہے. یہ خواص ہے. یہ امام حسن کو پہلا دھچکا لگتا ہے صلح کا. صلح کی طرف پہلا قدم یہ اٹھتا ہے. صلح کی طرف دوسرا قدم کیسے اٹھتا ہے کہ یہ خبر پہنچ جاتی ہے، شامی خود پہنچاتے ہیں کوفہ میں، جہاں امام فوج کا دوسرا حصہ تیار کرنے میں مصروف تھے. دوسرا حصہ تیار کرنے میں امام نے جب تیار کر لی، اور کوفہ سے باہر ایک مقام پر امام نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، اور وہاں پر یہ خبر پہنچ گئی کہ سپہ سالار اعلیٰ فوج سمیت دشمن سے جا ملا ہے، 30,000 کی فوج سمیت. بعد میں امیر شام نے تینوں چیزیں نہیں دی، پیسے بھی واپس لے لیے، سپہ سالار بھی نہیں بنایا، عورت بھی خوبصورت نہیں دی، صرف رسوائی تاریخ کے اندر رہ گئی. ہوتا ایسا ہی ہے. امیر شام زیرک آدمی تھا، اس نے کہا کہ جو نواسہ رسول کے ساتھ خیانت کر سکتا ہے وہ ابو سفیان کے بیٹے کے ساتھ زیادہ خیانت کرے گا. جو نواسہ رسول کو، جو تیرا رشتہ دار بھی ہے، تو اسے چکر دے سکتا ہے، دھوکہ دے سکتا ہے، تو سب کو دھوکہ دے سکتا ہے. چھوڑ دیا اسی وقت. جس طرح عمر سعد جب اس نے یہ جنایت ظلم کر دیا، عبید اللہ کے پاس گیا رے کی چابی لینے کے لیے، عبید اللہ نے لعنت کی اس کے اوپر اور لوگوں کو بتایا، لوگوں دیکھو یہ عمر سعد نواسہ رسول کو قتل کرایا ہے. صرف لعنت رہ گئی عمر سعد کے لیے، وہ دنیا ایک دن کے لیے بھی نہ دیکھ سکا، کھوکھلے وعدے تھے اس کے. دوسرا حملہ امام حسن پر، باقی ماندہ لشکر جو تیار ہو رہا تھا اس کے اندر افواہ پھیلائی کہ پہلا لشکر سالار سمیت، فوج سمیت دشمن سے جا ملا ہے. اس فوج کے اندر بھی ان کے لوگ تھے. انہوں نے اور کوفی متزلزل ہوئے، اب بھاگنا شروع کیا. لیکن بھاگنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ اب جنگ تو نہیں ہوئی، چونکہ اس جنگوں کا قانون یہ تھا کہ جنگجو کو تنخواہ نہیں ملتی تھی، وہ اپنا گھوڑا تلوار لے کر آتا، خرچہ اپنا ہوتا تھا اس کا، مال غنیمت میں سے اسے کچھ ملتا. اب تو جنگ ہونی نہیں ہے، چونکہ امام حسن کی فوج کا زیادہ حصہ تسلیم ہو گیا ہے، خیانت کر دی انہوں نے. اب باقی ماندہ فوج یہ گھروں کو جائے. انہوں نے کہا ہم عورتیں پوچھیں گی، بیویاں پوچھیں گی، جنگ کے لیے اتنے دن کیمپ میں رہے ہو، لے کے کیا آئے ہو تم؟ تو کچھ نہ کچھ تو غنیمت لے جائیں. وہ کہا کہ اب شامیوں کے ساتھ جنگ کی غنیمت تو نہیں ملی، تو چلو امام حسن کو ہی لوٹ لو کہ یہاں سے کچھ غنیمت ہاتھ لگ جائے. انہوں نے حملہ کر دیا، اپنی فوج نے حملہ کر دیا امام حسن کے لشکر خیمے کے اوپر،
اور خیمہ لوٹ لیا، اموال لوٹ لیے، ہر چیز لوٹ لی. یہ تاریخوں میں پڑھیں آپ. اور حتیٰ وہ قالین جس کے اوپر امام خیمے میں تشریف فرما تھے، آخری چیز جو بچ گئی اس خیمے کے اندر وہ یہ چیز تھی، اور وہ انہوں نے لوٹی. کس طرح سے لوٹی؟ اس طرح سے جس طرح شام غریبوں کو بیبیوں کے پردے لوٹے. یہ نہیں کہا امام کو کہ ہم یہ قالین لینا چاہتے ہیں آپ ذرا اٹھیے، بلکہ امام بیٹھے ہوئے تھے اور نیچے سے قالین کھینچ لی انہوں نے. اب آپ جانتے ہیں کہ جہاں انسان بیٹھا ہوا اور اس کے نیچے سے اس کے فرش کو نکال لیا جائے تو کیسی بے حرمتی ہوتی ہے، کیا حیثیت ہوتی ہے اس وقت. یہ کام اپنا لشکر کر رہا ہے. یہ دوسرا حملہ تھا. اور تیسرا حملہ جس نے امام حسن سے صلح کروائی، تیسرا حملہ اسی فوج اور لشکر نے. انہی میں سے کچھ لوگ یہ تاریخوں میں نام کے ساتھ موجود ہیں. تاریخیں پڑھیں. مرحوم سید صفدر حسین نجفی صاحب نے کتاب کا ترجمہ کیا، اس کتاب کے اندر بھی یہ نام لکھے ہوئے ہیں، اور باقی کتابوں کے اندر بھی نام ہیں. ان ناموں کے ساتھ آپ پڑھیں گے، تاریخ پڑھیں گے، میں نام نہیں بتاؤں گا. امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے آگاہی ہو گئی کہ یہ میری اپنی فوج، یہی لوگ جو میرے ساتھی ہیں، انہوں نے منصوبہ بنایا. منصوبہ یہ بنایا کہ اب تو فوج تو تسلیم ہو گئی، اب تو جنگ نہیں ہونی، تو آخری کمائی بھی کر لو یہاں پر. اور آخری کمائی یہ ہے کہ امام حسن کو اسی خیمے میں نیزے سے زخمی کیا تھا. امام کی ران پہ زخم آ گیا تھا. زخم کی مرہم کے لیے امام کو چند باوفا ساتھی جو تھے اٹھا کے ایک اور خیمے کے اندر لے گئے، یا قریب میں مضافات میں کسی گھر میں لے گئے. اب یہ دونوں طرح کی باتیں ہیں کہ امام کسی اور جس خیمے میں حملہ ہوا تھا اس سے امام کو منتقل کیا گیا ایک اور خیمے میں زخمی حالت میں، یا ایک گھر کے اندر منتقل کیا گیا، قریب میں گھر تھا. اس گھر کے اندر امام کی مرہم ہو رہی ہے، پٹی باندھی جا رہی ہے، اور اس وقت منصوبہ ادھر یہ بن رہا ہے کہ آخری پیسہ بھی کما لو، معاوضہ لے لو، آخری معاوضہ بھی لے لو. اور وہ معاوضہ بچا کیا ہے؟ اب خود امام بچے ہیں. انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ امام کو اسیر کریں، رسیوں میں جکڑیں اور شامیوں کے حوالے کر کے اس چیز کا بھی معاوضہ لے لیں. یہ اپنی فوج نے، یہ اپنے ساتھیوں نے منصوبہ بنایا. وہ ایک دشمن نے منصوبہ بنایا کہ امام حسن کو چھوڑ دیں لیکن اقتدار لے لیں. امام فرماتے ہیں جب میں نے اپنوں کا منصوبہ دیکھا، یہ احتجاج کی روایت عرض کر رہا ہوں کتاب احتجاج میں، اپنوں نے یہ منصوبہ بنایا، دشمن نے وہ منصوبہ بنایا. دشمن امام حسن کو اسیر کرنا نہیں چاہ رہا تھا، اقتدار چھیننا چاہ رہا تھا، لیکن ساتھی جس کے ذریعے سے یہ جنگ کرنی تھی وہ امام حسن کو اسیر کر کے بیچنا چاہ رہا تھا، نعوذ باللہ، فروخت کرنا چاہ رہا تھا، معاوضہ لینا چاہ رہا تھا، امام فروشی کرنا چاہ رہا تھا. امام فرماتے میں نے دونوں منصوبوں کا جائزہ لیا تو مجھے دشمن کا منصوبہ اپنوں کے منصوبے سے بہتر لگا، اس لیے میں نے صلح کر لی. معلوم ہوا کہ اس صلح کی امن قائم کرنے کے لیے صلح نہیں کی. یہ نہیں تھا کہ امت متفرق نہ ہو جائے. یہ جو بعض اوقات اتحاد امت آ کر جاسب بنا کر اور اس کو دلیل بنا کر لوگوں کو، مومنین کو ورغلاتے ہیں، عزیزان انہیں خبر نہیں ہوتی کہ کیا کچھ کر جاتے ہیں، کیا کچھ متہم کر جاتے ہیں. اگر یہ کہ امام حسن نے امت کو تقسیم ہونے سے بچا لیا، یعنی پہلے متحد تھی امت، پہلے شامی اور کوفی دونوں ایک تھے، اور اب امام حسن نے ان کو بچا لیا کہ ٹوٹے نہیں. وہ تو پہلے سے تھے متفرق، پہلے سے کوفہ و شام ہو چکا تھا، پہلے سے امت دو حصوں میں بٹ چکی تھی، اور یہ ابھی نہیں بلکہ بہت پہلے سے ہو چکا تھا کہ امام حسن نے تفرقے سے امت کو بچا لیا. نہ، امام حسن جنایت کا شکار ہوئے اور خیانت کا شکار ہوئے. جنایت دشمن نے کی اور خیانت اپنوں نے کی. اور جو امام خیانت اور جنایت کے درمیان اسیر ہو جائے، محاصرہ ہو جائے. سید الشہداء کیوں اپنے اصحاب پہ درود پڑھتے ہیں کہ ان جیسے باوفا اصحاب نہیں ہیں. یہ وہ اصحاب، ایک وہ ہیں جو امام کو ہی دشمن کے حوالے کرنا چاہ رہے ہیں،
اور ایک یہ ہیں جنہیں امام چراغ بجھا کے فرما رہے ہیں کہ اپنے گھروں کو چلے جاؤ، لیکن جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اتنا فرق ہے. خطرات خواص کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے. چاروں طبقے خطرہ مول نہیں لیتے. ملوک، سیاسی اہلکار، سیاسی پوسٹوں پہ فائز لوگ خطرہ مول نہیں لیتے. ملازمت کو خطرہ نہ ہو جائے، پوسٹ کو خطرہ نہ ہو جائے، ترقی کو خطرہ نہ ہو جائے، وفاداری حکومت کو خطرہ نہ ہو جائے، معاوضے کو خطرے میں نہیں ڈالتے. یہ قانون ہے، خطرے میں نہیں ڈالتے. علماء خطرے میں اپنے آپ کو نہیں ڈالتے، خصوصاً جب نمایاں ہو جائیں، برجستہ ہو جائیں، شخصیت بن جائیں، جب لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جائیں اور ان کی ایک حیثیت بن جائے، اس وقت اپنے آپ کو خطرات میں نہیں ڈالتے. ذرا برابر خطرہ نہیں، ذرا برابر خطرہ مول نہیں لیتے. حتیٰ اگر تھوڑی سی نبض تیز چلنے لگے تو فوراً ڈاکٹر بالین پہ بلاتے ہیں، جی خطرے میں ہو گئی، جان خطرے میں ہو گئی. خطرے میں نہیں جانا چاہتے. خطرہ وہ ممنوع علاقہ ہے ان کے لیے کہ خطرے میں نہیں جانا. جہاں سے کوئی بدنامی ہو جائے، کوئی تہمت ہو جائے، کوئی ممانعت ہو جائے، مزاحمت ہو جائے، ایسا بالکل کام نہیں کرنا جس سے شخصیت کو، حیثیت کو، پوزیشن کو خطرہ پیش آ جائے. اور اسی طرح عباد، مانوی شخصیات، یہ اپنے آپ کو خطرے میں نہیں ڈالتے. کبھی بھی ایسا کام نہیں کرتے جس سے متنازع ہو جائیں کہ کیوں ہمیں متنازع کیوں بنایا جا رہا. امیر المومنین کو حکومت سے، خلافت سے محروم رکھنے کا ایک دلیل کیا تھی کہ علی متنازع شخصیت ہیں. کیوں متنازع ہیں؟ چونکہ بدر میں اتنے مارے ہیں، احد میں اتنے مارے ہیں، خندق میں اتنے مارے ہیں. خب کوئی خاندان عرب کا ایسا نہیں ہے جس میں کوئی علی کے ہاتھوں مقتول نہ موجود ہو، اور جس خاندان میں کوئی مقتول کسی کے ہاتھوں ہوتا ہے، عرب کینہ توز ہوتے ہیں، کینہ دل میں رکھتے ہیں، مذہب بدل کے بھی کینہ دل میں رکھتے ہیں. ابھی تک آپ دیکھیں، ابھی تک یہ آل سعود کے دل میں کینہ ہے اہل بیت کا، ابھی بھی نہیں نکل رہا. اولاد ابو جہل سے ابھی بھی کینہ نہیں نکل رہا، آج تک کینہ توزی کر رہے ہیں. کتنا ظلم ہے. یہ یمن کے اندر جنازے کے اوپر حملہ کر کے 140 مسلمان شہید کر دیے، جنازے کے اوپر بمباری کر کے. اب یہ کینہ توز آدمی ہے، یہ کام کر سکتا ہے. خطرے میں نہیں ڈالتے اپنے آپ کو. عباد، یہ مانوی شخصیات. اور اسی طرح تجار ذرا برابر خطرہ مول نہیں لیتے، ایک پائی کا خطرہ مول نہیں لیتے. خطرہ کیا ہوتا ہے کہ اگر حتیٰ اپنا خمس ہی نکال کے اگر راہ خدا میں دے دیا تو شاید کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ تعاون کرتا ہے، دین کے ساتھ تعاون کرتا ہے، یہ راہ خدا میں تعاون کرتا ہے. خوب خمس نکال کے خود ہی اجازت لے کے اور اپنے لیے ہی ایک تفریقہ بنا کے اور اپنے لیے سوئمنگ پول بنا کے اسی میں نہاتا رہتا ہے خمس کے پیسے سے. خمس کے پیسے سے خود عیاشی کرتا ہے. کیوں؟ کہ اگر میں رائے خدا میں دوں، اگر ولی امر کو دوں، اگر مرجع تقلید کو دوں، اگر رائے خدا میں دوں، کسی مدرسے کو دوں، میری فائل بن جائے گی. وہ خطرہ مول نہیں لیتا، بالکل خطرے میں نہیں ڈالتے. خوب خطرے سے بچنے کے لیے جو راستہ انتخاب کرتے ہیں وہ ہے خطا. ایک طرف خطا کا راستہ ہے، ایک طرف خطرے کا راستہ ہے. یہ خطاؤں میں کود جاتے ہیں. خواص کے لیے خطا کرنا مشکل کام نہیں ہے، خطر میں جانا مشکل کام ہے. امام حسین علیہ السلام کو آ کر روک رہے ہیں کہ خطر ہے، بار بار دوہرا رہے ہیں. ایک آتا ہے خطرات بتاتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے یہ خطرات ہے، تیسرا آتا ہے یہ خطرات ہے، چوتھا آتا ہے یہ خطرات ہے. خطرات پہ خطرات بیان کر رہے ہیں اور ریپیٹ کر رہے ہیں، ایک ہی بات کو دوہرا رہے ہیں کہ یہ خطرہ ہے، یہ خطرہ ہے، یہ خطرہ ہے، گھر جل جائے گا، خاندان مٹ جائے گا، اسیر ہو جائیں گے، مارے جائیں گے. خوب امام فرماتے ہیں کہ یہ سب مجھے معلوم ہے، مجھے بتایا گیا ہے. ابن عباس کو کہا، اے ابن عباس
تو فقط گمان تجربے سے یہ بات کر رہا ہے, تو سیاسی بصیرت سے یہ بات کر رہا ہے, مجھے تو باقاعدہ طور پر اس کا علم دیا گیا ہے, مجھے آگاہ کیا گیا ہے, ہونا کا مسرائی, میرا اور میرے بچوں کا مقتل وہاں پر ہے. ابن عباس نے جب کہا کہ یمن چلے جائیں, امام نے فرمایا نہیں جا سکتا میں یمن, میں نہیں جا سکتا یمن. کیوں نہیں جا سکتا؟ چونکہ میرا مقتل وہاں پر ہے. ابن عباس نے پوچھا کہاں سے معلوم آپ کا مقتل وہاں پر ہے؟ امام نے فرمایا سر سرہ, ایسا راز ہے جو فقط مجھے سکھایا گیا ہے, مجھے بتایا گیا ہے وہ راز, میں وہ راز جانتا ہوں کہ میرا مقتل وہاں پر ہے. وہ امام کے سامنے خطر, اور صرف امام نہیں, شب عاشور امام نے اپنے ساتھیوں کو خطر اس اتھیلی کی طرح واضح کر کے بیان کیا. شب عاشور چراغ بجھا کر, بعض روایات میں ہے کہ اعجاز سے, معجزے سے امام نے ان کو دکھایا, عاشور کا رن آنکھوں سے شب عاشور دکھایا. اپنے اعجاز امامت سے, اپنی کرامت امامت سے امام نے ان کو منظر عاشور دکھایا, ہر ایک کا مقام مقتل بتایا, ایک ایک کا نام لے کے کہا تو فلاں جگہ قتل ہوگا, اور پھر کہا کہ اب جو جانا چاہتا ہے یہاں سے چلا جائے, کل تک اگر رہا تو مارا جائے گا. یہ خطر ہے جو امام آنکھوں سے دکھا رہے ہیں. لیکن عزیزان, اگر اس خطر میں نہ جائیں تو دوسری طرف خطا کا راستہ ہے. خطا کا راستہ کیا ہے؟ یزید کو ماننا خطا کا راستہ ہے, یزید کی بیعت کرنا خطا کا راستہ ہے, یزید کے مقابلے میں چپ ہونا خطا کا راستہ ہے, حسین کا ساتھ نہ دینا خطا کا راستہ ہے, بہانے کرنا خطا کا راستہ ہے, ذمہ داری الہی ادا نہ کرنا خطا کا راستہ ہے. اور خواص مہارت رکھتے ہیں, خطاؤں کو جائز قرار دینے کا ہنر ان کے پاس ہے. یہ ہنر ہوتا ہے ان کے پاس کہ خطاؤں کے اوپر. قاضی شریح نے فتویٰ دیا قتل امام حسین کا, قاضی تھا, یہ بھی خواص میں سے تھا. 60 سال تاریخی طور پر شاید اتنا ریکارڈ پوری تاریخ میں کسی جج کا نہیں ہے جتنا اس کا ہے. قاضی شریح کا 60 سال تک جج رہا, قاضی القضات رہا, ہر حکومت کے اندر قاضی القضات رہا. اس قاضی القضات نے حکم دیا کہ امام عادل کے خلاف خروج مستحق قتل ہے, اور کہا کہ یزید نعوذ باللہ امام عادل ہے. یہ قاضی شریح نے کہا, یہ اس خواص نے فتویٰ دیا, اس خطا کے لیے اس لائن نے فتویٰ دیا کہ یزید امام عادل ہے. اور امام حسین کو کہا کہ انہوں نے بغاوت کی ہے, باغی ہیں. اور یہ فتویٰ صادر کیا. یہ فتویٰ پوری فوج کے اندر, پورے کوفہ کے اندر نشر ہوا, جواز مل گیا ان کو خطا کا. خواص خطا کے لیے ہمیشہ تیار ہیں, خطر کے لیے ذرا برابر تیار نہیں ہے. یہیں سے عزیزان اب امامت کا راستہ اور خواص کا راستہ الگ ہو جاتا ہے. حسین کا راستہ جدا ہو جاتا ہے, خواص کی راہوں سے الگ ہو جاتا ہے. خواص خطا پذیر ہیں, خطر پسند نہیں ہیں, لیکن امام خطر میں کودنے کے لیے تیار ہیں, خطر خریدنے کے لیے تیار ہیں, لیکن خطا کے مرتکب ہونے کے لیے آمادہ نہیں ہیں. گردن کٹا دی, سر کٹا دیا, خاندان اسیر کروا دیا, سب متاع راہ خدا میں پیش کر دی, یہ بتانے کے لیے کہ مومنوں, مسلمانوں, شیعوں, عزاداروں, تمہاری زندگی میں بھی یہ امتحان آئے گا. خطر اور خطا کے درمیان تم بھی آ جاؤ گے, لیکن جب خطر اور خطا کے درمیان آؤ تو اس وقت خطر قبول کر لو, لیکن خطا کے مرتکب نہ ہونا. خطاکار خواص جو مقدس شخصیتیں بھی بن جاتے ہیں, مقدس حیثیتیں بھی بن جاتے ہیں. آج عوام الناس کن لوگوں کے پیچھے ہیں, کن لوگوں کے اختیار میں ہیں, کن کی دیکھا دیکھی ان کے رویے ہیں؟ خطاکار خواص کے پیچھے چلتے ہیں, امام حسین کے پیچھے نہیں چلتے. حاجیوں میں سے کوئی نہیں آیا, مدینے میں سے جنہیں کہا نہیں آئے, کوفہ میں جن کو خط لکھے بہت قلیل تعداد میں آئے, بصرہ میں سے کوئی نہیں آیا, دیگر بلاد و شہروں میں سے نہیں آئے. کیوں؟ کہ سب تو خواص کی طرف دیکھ رہے تھے. مثلا امام روزانہ 4 ماہ مسلسل مکہ کے اندر 5 نمازوں کے اندر اور خطبہ جمعہ کے اندر امام وہاں پر ان کو دعوت دے رہے ہیں.
اپنے قیام کی دعوت دے رہے ہیں. وہ دعوت سن کر پھر باہر جاتے ہیں کہ خوب یہ تو یوں فرماتے ہیں سید الشہداء ابی عبداللہ، لیکن یہ جو بڑے بزرگان ادھر موجود ہیں، یہ شخصیات، یہ کیوں نہیں ایسی باتیں کرتے، یہ کیوں نہیں ایسا سوچتے؟ ان میں سے تو کوئی بھی نہیں. وہ جو یزید کی بیعت کر چکے ہیں، جو یزید کی بیعت نہیں کی، کوئی بھی یہ باتیں وہ نہیں کیوں نہیں کرتے؟ بس رہنے دو آپ. کیوں؟ کہ بزرگان دین یوں سوچ رہے ہیں، فقہاء علماء یوں سوچ رہے ہیں. یہ ابن عباس بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے عالم تھے، مستند عالم، شیعہ سنی دونوں جن کو عالم مانتے ہیں، فقیہ، اور ان کی روایت پر عمل کرتے ہیں، انہیں ثقہ سمجھتے ہیں. وہ بھی اتنے بڑے فقیہ ہیں، یہ آ کر سید الشہداء کو کہہ رہے ہیں کہ خطرہ ہے، شدید خطرہ ہے. امام علیہ السلام نے پوچھا مجھے یہ بتاؤ کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ خطا ہے؟ اکنت علی خطا، بتاؤ مجھے میں خطا پر ہوں؟ یا عبد الرحمن ابا عبد الرحمن، کیا میں خطا پر ہوں؟ کہا نا، نعوذ باللہ، آپ خطا پر نہیں ہیں. خوب امام نے فرمایا پھر اگر میں خطا پر نہیں ہوں تو تم خطا پر ہو. یہ خطا کیوں تمہیں آسان لگ رہی ہے؟ یہیں پہ انحراف آتا ہے کہ جب انسان خطا کو کسی طرح سے بھی حکم ثانوی کے تحت، مصلحت کے تحت، اضطرار کے عنوان سے، خطا کے راہیں، خطا کے جواز، خطا کے لیے اجازت کے راستے انسان ہزار بنا لیتا ہے، بہانے ڈھونڈ لیتا ہے، عذر تراش لیتا ہے، لیکن فریضے کی ادائیگی کے لیے خطر مول نہیں لیتا. کربلا سختی کے وقت، مصائب کے وقت خطائیں کرنے کا نام نہیں ہے. کربلا خطاؤں سے بچنے کے لیے خطر مول لینے کا نام ہے. خطرات خریدو، اپنی جان پہ خریدو، ان کی قیمت ادا کرو، خطرات کی قیمت ادا کرو، خریدو. خطر کی قیمت اپنی جان ہے، اپنی حیثیت ہے، اپنی شخصیت ہے. خواص بڑی محنت سے اپنی شخصیت بناتے ہیں اور آسانی سے اسے ضائع نہیں ہونے دیتے. کوشش کرتے ہیں سب کچھ قربان ہو جائے، میری شخصیت بچ جائے، اور ایسا ہی ہوا. کربلا میں آل رسول قربان ہو گئے، امام قربان ہو گئے، خواص بچ گئے. خواص جس کو سرمایہ سمجھ رہے تھے اسے بچا لیا، اور ادھر حسین قربان ہو گئے اور حسین جسے سرمایہ سمجھ رہے تھے اسے بچا لیا. امام حسین نے دین بچا لیا، حرمت رسول اللہ بچا لی، حرمت قرآن بچا لی، حرمت کعبہ بچا لی، حرمت مقدسات بچا لی. امام کے نزدیک یہ اثاثہ ہے، یہ سرمایہ ہے. امام کو مجبور کر کے تو نہیں مارا گیا، اختیاراً گئے، امام انتخاب کیا یہ راستہ. تفرقہ بین امت، ایک خطرہ یہ ہے کہ امام کو کہتے تھے اگر آپ قیام کریں گے امت میں تفرقہ بڑھ جائے گا. تنہائی ایک خطرے کا، یہ کہتے تھے آپ بالکل تنہا رہ جائیں گے، بالکل تنہا، سب چھوڑ جائیں گے آپ کو، کوئی ملنے بھی نہیں آئے گا. اور ایسا ہی ہوا، تنہا. جتنے خطرات کا انہوں نے اظہار کیا، نشاندہی کی، ایک ایک کر کے وہ خطرہ درست ثابت ہوا. ایسا ہی ہوا، امام بالکل تنہا ہو گیا. اس حد تک تنہا، آپ زیارت ناموں میں پڑھتے ہیں، یہ ائمہ اطہار نے جو زیارت نامے تدوین فرمائے اور ہمیں تعلیم دیے ہیں، ان کے اندر خصوصاً سید الشہداء کے زیارت ناموں میں ان تمام الفاظ میں دقت کی ضرورت ہے. ایک عنوان امام کے لیے ہے وطر الموتور. وطر الموتور یعنی تنہا، تنہا ہے، تنہا، بے یار و مددگار. نہ خواص آئے نہ عوام آئے. عوام خواص کی وجہ سے نہیں آئے. ایک خطرہ یہ ہے کہ کوفہ والے بے وفائی کر جائیں گے، ساتھ چھوڑ دیں گے، جن کے سہارے پہ آپ جا رہے ہیں وہ ساتھ چھوڑ دیں گے. اور ایک خطرے کا اعلان یہ ہے کہ حکومت بہت درندہ حکومت ہے، بہت جفاکار حکومت ہے. اور یہ بھی درست خطرہ تھا، ایسے ہی درندہ حکومت تھی، تصور سے زیادہ درندے تھے. یہ خطرے تھے جو ان خواص نے امام کے سامنے پیش کیے، اور امام کو اکساتے تھے کہ آپ ان خطرات میں نہ جائیں. لیکن سید الشہداء نے اپنے عزم کا اظہار کیا کہ اس وقت
جب ابن عباس اور دیگر بزرگ شخصیات آ کے روکتے تھے امام کو آ کر، امام نے فرمایا کہ قد اجمعت المسیر، قد ازمعت المسیر، میں نے اپنا ارادہ ٹھان لیا ہے، اپنی نیت کر لی ہے، پختہ ارادہ کر لیا ہے، میں جو کرنا چاہتا ہوں میں نے اس کے بارے میں فیصلہ کر لیا ہے۔ فیصلہ کن، اس کے بارے میں اسی مجلس میں نے اشارہ کیا تھا، صفت اس کو کہتے ہیں قاطعیت۔ قاطع قط کرنے سے ہے، یعنی الگ کر دینا، ایسی بات کرنا جس سے حق بالکل الگ ہو جائے اور باطل الگ ہو جائے۔ بعض گول مول بات کرتے ہیں، قاطع نہیں ہوتے، یعنی قاطع فیصلہ کن بات نہیں کرتے، دو ٹوک بات نہیں کرتے، اٹل بات نہیں کرتے۔ امام حسین علیہ السلام نے قاطع بات کی، فیصلہ کن بات، حق الگ باطل الگ، اور پھر اس کے بعد دعوت دی کہ اس حق پر میرا ساتھ دو، باطل کو چھوڑ دو۔ خواص کی عجیب و غریب داستان ہے، عجیب و غریب خواص ہیں۔ خواص میں سے ایسے تھے جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھی بھی تھے، جاننے والے بھی تھے، اور امام نے بلایا، آئے بھی نہیں، اور امام خود ان کے پاس چلے گئے۔ عبید اللہ ابن حر جوفی، یہ ان خواص میں سے ہے جو امام کا مخالف ہے اور امام کا جاننے والا ہے، امام کے قریبیوں میں سے سمجھا جاتا تھا، لیکن اب یہاں پر آگے میں دو خواص اور عرض کرتا ہوں، البتہ ایک تو یہاں نہیں تھے، امیر المومنین کے زمانے میں تھے، کہ خواص عام دنوں میں کیا جلوے دکھاتے ہیں، خطروں میں کیسے ہوتے ہیں اور خطائیں کیسے کر جاتے ہیں۔ خواص، ایک بہت نامور شاعر آپ نے جگہ جگہ سنا ہوا ہے، فرزدق کے نام سے، فرزدق شاعر ہے، سنا ہوا ہے آپ نے۔ امام حسین علیہ السلام سے دو ملاقاتیں ظاہراً اس کی ہوئی ہیں، فرزدق سے، اور ایک کوفہ کے راستے میں ہوئی جس میں اس نے کوفہ سے آ رہا تھا اور امام نے پوچھا تو اس نے کوفہ کے حالات بتائے، اور یہ اسی کا جملہ ہے کہ کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ یہ اسی نے امام علیہ السلام کے سامنے یہ جملہ اظہار کیا۔ خوب، فرزدق خواص میں سے ہے۔ اس کا ایک شعر ہے بہت عالی شان، عالی مضمون، اور ایک شاہکار ہے دنیا ادبیات کے اندر۔ ابھی بھی امام سید ساجدین کی مد میں اس نے شعر لکھا۔ ہشام ابن عبد الملک، ولید ابن عبد الملک کا بھائی، جب ولید حاکم تھا تو یہ مروانی خلفاء میں سے ہشام اس کا بھائی تھا۔ حج پہ آیا ہشام ابن عبد الملک، اور ظاہر کروفر ہے، خلیفہ کا بھائی ہے، اور خود بڑا عہدہ ہے حکومت کے اندر، اس کا نائب خلیفہ ایک طرح سے سمجھ لیں، ولی عہد ہے خلافت کا۔ یہ ولی عہد حج کے لیے آیا، طواف کر رہا ہے، حجر الاسود کو بوسہ دینا چاہتا ہے، وہاں رش ہوتا ہے۔ خوب، اس نے جتنی کوشش کی اور حکومتی اہلکاروں نے کہ لوگوں کو ہٹا کے ہشام کو موقع دیں کہ یہ حجر الاسود کو بوسہ دے، لیکن نہیں ہوا، ممکن نہیں ہوا۔ اس نے پھر ان کو منع کر دیا، اور حجر الاسود کے سامنے کرسی لگا کر اس کو دے دی گئی، وہاں پر ممبر لگا کے، تاکہ جب رش چھٹ جائے تو یہ جا کے حجر الاسود کو چومے۔ ایسے میں دیکھا کہ ایک عام حاجی احرام باندھے ہوئے اور وہ طواف کرتے ہوئے حجر الاسود کے قریب آتے ہیں، اور جو ہی قریب آتے ہیں سارے لوگ ادب احترام سے جگہ چھوڑ دیتے ہیں اور موقع دیتے ہیں وہ جا کر حجر الاسود کو بوسہ دیں۔ ہشام نے دیکھا، بہت تعجب کیا، اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ یہ عجیب لوگ ہیں، خلیفہ کے بھائی کے لیے یہ جگہ نہیں دیتے اور یہ عام سے آدمی کے لیے انہوں نے جگہ خالی کر دی۔ تو ہشام نے بگڑ کے پوچھا، کون ہے یہ؟ لوگوں نے کہا ہم بھی نہیں جانتے کون ہے یہ۔ کچھ جانتے تھے، انہوں نے بھی اس کا لہجہ تیور دیکھ کر، جس لہجے میں اس نے پوچھا کون ہے یہ، اس میں انہوں نے بھی اظہار لا علمی کر دیا کہ ہم نہیں جانتے کون ہے یہ۔ بعض جانتے تھے کون ہے۔ فرزدق جو انہی کا شاعر تھا، فرزدق درباری شاعر تھا، بنو امیہ کا شاعر تھا، وظیفہ خار تھا، تنخواہ لیتا تھا، اور ولید ابن عتبہ نے اصل میں اس کو
رکھا تھا. یہ آخری عمر میں مسلمان ہوا. جاہلیت کے شعر بھی اس کے موجود ہیں, ابھی بھی دیوان اس کا موجود ہے, اور بڑے خوبصورت شاعری میں بہت پختہ ہے. یہ شخص وہاں کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا, اور اس نے جب شام نے پوچھا کون ہے یہ, اور سب نے کہا ہم نہیں جانتے, تو اس نے کہا کہ تم نہیں جانتے لیکن میں جانتا ہوں یہ کون ہے, اور میں بتاتا ہوں تمہیں کون ہے. پھر اس کے بعد اس نے فی البدی قصیدہ امام کی مدح میں کہا. امام اپنے عمل میں مصروف ہیں, اس کی طرف متوجہ نہیں ہے, اور یہ قصیدہ اس نے, وہ بہت شاہکار قصیدہ ہے. اسی قصیدے کی بنا پر اسے بہت سارے سمجھتے ہیں یہ شیعہ ہے, اسے یہ بڑا اہل بیت کا چاہنے والا ہے, یہ فلاں ہے, اس طرح کی اس کے بارے میں رائے قائم ہو گئی ہے. نہ, یہ بنو امیہ کا باقاعدہ سرکاری شاعر ہے. شاعر جہاں سے اس کو وظیفہ ملے وہاں سے لیتا ہے. بلکہ یہ پہلے ارد گرد کے تمام, حتیٰ جب ابھی بعض علاقے جہاں پر روم کے علاقے تھے, یہ وہاں بھی جاتا تھا, عربی علاقے جہاں روم کے کنٹرول میں تھے, وہاں بھی جا کر اپنی غزلیں سناتا تھا, اور وہاں سے بھی شاعر معاوضہ لیتا تھا, انعام لیتا تھا. انعام کی خاطر ہر ایک کو شعر لکھتا تھا. بنو امیہ کے مد میں سب سے زیادہ اس کے جتنے شعر ہیں انہی کی مد میں ہیں. ولید کی مد میں ہیں, ان کے خاندان کی مد میں ہیں, ان کے بڑے بزرگوں کی مد میں انہوں نے شعر لکھے ہیں. ایک قصیدہ اس نے امام سید ساجدین کی مد میں بھی لکھا ہے, اور اس کے بعد ائمہ اطہار نے اس کو انعام بھی دیا. ظاہراً اب یہ تھوڑی سی تردید ہے میرے ذہن میں, لیکن زیادہ احتمال یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہی یہ واقعہ پیش آیا. امام حسین علیہ السلام نے ایک دفعہ فرزدق کو بہت زیادہ مال دیا, پیسے دیے بہت سارے. تو لوگوں نے امام سے عرض کیا کہ یہ تو سرکاری بنو امیہ کا شاعر ہے, آپ نے اس کو اتنا مال کیوں دے دیا؟ امام نے فرمایا کہ بہترین مال وہ ہے, یہ اور روایات کے اندر بھی ہے, یہاں پر بھی فرمایا کہ بہترین مال وہ ہے جو انسان, جس کے ذریعے سے انسان اپنی عزت بچا لے, اور بدترین مال وہ ہے جس کے حصول کے لیے انسان اپنی عزت گنوا دے. وہ سب سے برا مال ہے جس کے حصول کے لیے عزت گنوا دے انسان. تو امام نے کیوں فرمایا یہ کہ اس مال کے ذریعے عزت بچائی ہے؟ عزت اس لیے بچائی ہے کہ یہ حجوو تھا. حجوو, حاج, حجو شاعری کی ایک قسم ہے. مد اور حجو, یہ دو آنکھوں والی. حجو عموماً اس کو ہمارے اردو معلمین حجو پڑھاتے ہیں, اور ان کے شاگرد بھی. اب تو خیر جان ہی چھوٹ گئی ہے, نہ کوئی اردو پڑھتا ہے نہ پڑھاتا ہے, نہ کوئی معلم ہے نہ کوئی شاگرد ہے اردو سے. لیکن جو اردو پڑھتے پڑھاتے ہیں غلط تلفظ کرتے ہیں, حجو نہیں ہے, حجو. اس لفظ کا تلفظ مد اور حجو. مد کسی کی تعریف کرنا, سراہنا. حجو کسی کی مذمت کرنا, اس کو برا بھلا کہنا. شعر میں ایک باقاعدہ صنف ہے کہ شعراء کسی کی حجو کرتے تھے, بادشاہوں کی. اور یہ حجو اتنی سخت کرتا تھا, اس کا جو قبضے کا مضمون ہے یہ حجو نویس شاعر ہے. حجو اس کے لیے, اور بنو امیہ اسی لیے پسند کرتے تھے کہ یہ بنو امیہ کے مخالفین کی حجو کرتا تھا ان کے سامنے, اور بہت خوش ہوتے تھے. بنو امیہ کے مخالفوں کو بہت ہی بے عزت کر کے شعروں میں پیش کرتا تھا. یہ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ حجو ہے, یہ حاج ہے. حاج دو آنکھوں والا ہے کے ساتھ. اس کا کام یہی ہے, اس کو روٹی اسی سے ملتی ہے کہ لوگوں کو بے عزت کرے, اور کسی سے جا کر یہ جائے گا بنو امیہ کے پاس, بنو امیہ اس کو پیسے دیں گے کہ اہل بیت کے خلاف حجو کرو, یہ شعر لکھنا شروع کر دے گا. اس لیے یہ اس کے منہ میں دیا ہے لقمہ کہ یہ باز رہے, اس کام سے باز رہے. یہ اب یہی شخص اتنا بڑا شاعر, یہ امام علیہ السلام کو کوفہ میں ملتا ہے, اور کوفہ کی حالت بتا رہا ہے کہ یہ کوفہ کی حالت ہے, لیکن امام کو وہیں پہ اللہ حافظ کر کے اور اپنی راہ پہ چھوڑ کے یہ خود اپنی راہ پہ چلا جاتا ہے. امام کے ساتھ نہیں آتا کیونکہ خطر ہے, اور اس نے اعلان خطر کیا کہ کوفہ کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں, دل آپ کے ساتھ ہیں. ہو ویسے میں شاعر کیوں خطرہ مول لے؟ بھلے ضرورت پڑی تو آپ کے لیے قصیدہ لکھ دوں گا. ایک اور نامدار شاعر جس نے غدیر کا پہلا قصیدہ لکھا اور رسول اللہ سے داد لی,
آخر کار یہ بھی امیر المومنین کے زمانے میں امیر المومنین کو چوتھا خلیفہ بھی نہیں مانا اس شاعر نے. غدیر پہ پہلا قصیدہ لکھنے والا. خواص خطر کے وقت میدان ترک کر دیتے ہیں, خطائیں ارتکاب کرتے ہیں. کربلا خطا سے بچنے کا میدان ہے عزیز من. کربلائی خطا میں نہیں جاتا, خطا کا مرتکب نہیں ہوتا. حسینی خطا کا مرتکب نہیں ہوتا. پیروئے حسین خطا کی راہ پہ نہیں جاتا. یزید کو ماننا خطا ہے, طاغوت کو ماننا خطا ہے, ستمگر کو ماننا خطا ہے, چپ رہنا بھی خطا ہے. صرف ایک راستہ ہے کہ آپ اس کا انکار کرو تاکہ اس کے زمرے میں شمار نہ ہو. جب انکار کرو گے تو پھر خطر ہے, اور اس خطر کے لیے امام نے اپنے آپ کو تیار کیا, اپنے ساتھیوں کو تیار کیا, اپنے خاندان کو تیار کیا, اور سب کچھ اس کربلا کے میدان میں جا کر ایک ایک کر کے خود وہ سارے گل ایک ایک کر کے امام نے میدان میں بھیجے, اور وہاں پر وہ کلی کلی ہو گئے, پارا پارا ہو گئے. روایات میں ہے کہ چند شہداء ایسے تھے کربلا کے اندر کہ لعینوں نے شہادت کے وقت ہی ان کے جسم اطہر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے. شہادت کے وقت ہی اس طرح پل پڑے, اور اسی وقت اربن اربا کر دیا تھا. اربن اربا. حضرت عباس علمدار کے بارے میں ہے کہ مولا عباس کو شہادت کے بعد ہی اربن اربا کر دیا گیا تھا. اور باقی شہداء جو گنج شہداء میں سید الشہداء لے کر آئے, انہیں شام غریباں کو عصر عاشور گھوڑے کی ٹاپوں تلے پائمال کر کے اربن اربا کر دیا گیا تاکہ انعام پائیں, انعام لیں. سید الشہداء کے لیے اپنے بھائیوں کو بھیجنا سخت تھا, بیٹوں کو بھیجنا سخت تھا, اصحاب کو بھیجنا بہت سخت تھا. لیکن جس شہادت نے سید الشہداء کی کمر توڑ دی وہ عباس علمدار کی شہادت تھی. کسی شہادت پہ امام نے یہ نہیں فرمایا, لیکن حضرت عباس کی جب ندا آئی مقتل سے اس وقت حسین نے فرمایا انکسرت ظہری, میری کمر ٹوٹ گئی, میرا سہارا چلا گیا. حضرت عباس روز عاشور چند مرتبہ سید الشہداء کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اذن جہاد طلب کیا, لیکن امام نے فرمایا کہ میرے سپہ سالار علمدار, تجھے لشکر کو لڑانا ہے, تجھے اتنی جلدی خود کیوں ہے میدان میں جانے کے لیے. اور ہر دفعہ حضرت عباس امام علیہ السلام کی بات سن کے پھر لشکر کو تیار کرنا شروع کر دیتے, اور جب سارا لشکر قربان ہو گیا, ختم ہو گیا, حضرت عباس اب آتے ہیں سر جھکا کے سید الشہداء سے اذن مانگتے ہیں, مولا اب جان جسم میں بےکل ہو گئی ہے, اب جسم میں نہیں ٹکتی, مولا اب اجازت دیجئے. سید الشہداء نے فرمایا کہ میرے علمدار اجازت ہے جنگ پہ جانے کی, لیکن جانے سے پہلے ان پیاسے بچوں کے لیے تھوڑا پانی اگر ہو سکے تو لے آؤ, اس لیے کہ میرے بھیا آپ کے بعد کوئی اور امید نہیں ہے پانی لانے کی, آخری امید آپ ہیں. حضرت عباس تشریف لے جاتے ہیں خیمے کی طرف تاکہ مشق اٹھائیں خیمے سے, لیکن مشق اٹھانے سے پہلے حضرت عباس کی نگاہ پڑتی ہے ایک ایسے منظر پر جس نے حضرت عباس کو رلا دیا. سید الشہداء کی چھوٹی بیٹی سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی ہیں, ایک مشق اٹھاتی ہیں اور بچوں کو کہتی ہیں بچوں اس میں پانی ہوگا. وہ مشق رکھ کے پھر دوسری مشق اٹھاتی ہیں کہ بچوں اس میں پانی ہوگا, لیکن پانی نہیں ملتا. حضرت عباس نے یہ منظر دیکھا تو رونے لگے, آنسو جاری ہوئے, روتے ہوئے زمین سے مشق اٹھائی, نیزہ اٹھایا. جب خیمے سے نکلنے لگے تو بی بی نے بچوں کو کہا, بچوں پہلے میں تسلیاں دے رہی تھی, اب وعدہ دیتی ہوں کہ اب پانی آ جائے گا, منتظر رہو. بچے پوچھتے ہیں بی بی پانی کہاں سے آئے گا؟
تو بی بی فرماتی ہیں دیکھتے نہیں میرے چچا پانی لینے جا رہے ہیں. بچے در خیمہ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور حضرت عباس گھوڑے پر بیٹھ کر بچوں کے لیے پانی لینے جاتے ہیں. پانی کی نہر پہ پہرا لگا ہوا ہے. علی کے بیٹے نے جا کر حملہ کیا, اس پہرے کو توڑا. پہرے حضرت عباس کو دیکھ کر ہٹ گئے, جرت نہیں تھی کہ حضرت عباس سے مقابلہ کریں. جناب عباس نے گھوڑے کو پانی میں ڈالا, مشکیزہ بھرا. روایات میں ہے کہ امام کے حضرت عباس کے گھوڑے نے پانی نہیں پیا. اتنا باوفا حیوان تھا کہ اس نے پانی کو منہ نہیں لگایا. حیوان جب تشنا ہوتا ہے, خصوصاً جنگی گھوڑا, تو اس کی کارکردگی کا دار و مدار ہی اسی پر ہوتا ہے کہ پیاسا نہ ہو, ورنہ جنگ نہیں لڑ سکتا. لیکن وہ باوفا حیوان, وہ جانتا تھا کہ جب مالک پانی نہیں پی رہا, جب مالک پانی نہیں پی, مالک کیوں نہیں پانی پی رہا؟ اب تو کوئی روکنے والا نہیں ہے. اب تو عباس کے سامنے کوئی ہے نہیں ہے جو روک رہا ہو. اب پانی بھی سامنے ہے, عباس بھی تشنا ہے, روکنے والا بھی کوئی بھی نہیں ہے. حضرت عباس نے چلو میں پانی بھرا اور اس کے اندر اپنی تصویر دیکھی, اپنے نفس کو خطاب کیا, اے نفس عباس, تو پیاسا ہے, تجھے پانی کی طلب ہے, تو پانی پینا چاہتا ہے, لیکن یاد کر تیرا مولا حسین تجھ سے زیادہ پیاسا ہے. اے نفس عباس, حسین کے بچے تجھ سے زیادہ پیاسے ہیں. مولا عباس نے وہ پانی پھینک دیا اور مشکیزہ بھر کر گھوڑے کو نہر سے باہر نکالا, اور کوشش یہ ہے کہ یہ پانی کسی طرح خیام تک پہنچ جائے, بچوں تک پہنچ جائے. عمر سعد لعین نے دیکھا اور حکم دیا لشکر کو کہ یہ پانی ہرگز خیام تک نہ پہنچے. اگر علی کے بیٹوں نے پانی پی لیا تو یہ جنگ ہار جائیں گے, ہماری محنت ضائع ہو جائے گی. ان لعینوں نے اب حضرت عباس کو روکنا شروع کیا. دستہ دستہ بن کر, گروہ گروہ بن کر حضرت عباس کے مقابلے میں آتے, لیکن حضرت عباس مسلسل ان دستوں کو چیر کر خیموں کی طرف گھوڑے کو ڈالے ہوئے ہیں, جنگ نہیں کر رہے, چونکہ کوشش یہ ہے کہ یہ پانی پہنچ جائے. کہ اتنے میں ایک لعین جاتا ہے, جا کر حضرت عباس کے اس دائیں ہاتھ پہ وار کرتا ہے. تلوار کی جس ہاتھ میں مشکیزہ پکڑا تھا, حضرت عباس نے مشکیزہ دوسرے بازو میں تھام لیا. لعین آگے بڑھتا ہے, اس نے جا کر وار کیا, حضرت عباس کا بایاں بازو قلم کر دیا, اور پھر اس کے بعد حضرت عباس نے وہ مشکیزہ اپنے دانتوں میں تھام لیا اور گھوڑے کو ایڑ لگائی خیام کی طرف. عمر سعد نے کہا لعینوں, عباس کو چھوڑو, مشکیزے کو نشانہ بناؤ. ایک لعین نے تیر کمان میں لگا کر مشکیزے کا نشانہ لیا, تیر لگنا تھا, سارا پانی زمین پہ بہہ گیا. زمین پہ پانی کا بہنا تھا. عباس نے دیکھا اب میں خیمے کس لیے جاؤں, اب پانی تو رہا نہیں میرے پاس. گھوڑے کو ایڑ لگا کر موڑتے ہیں جنگ کے لیے, اور علی کے بیٹے نے جنگ شروع کر دی. ام البنین کے بیٹے نے جنگ شروع کر دی. ام البنین نے وصیت کی تھی, عباس مجھے زہرا کے سامنے شرمندہ نہ کرنا, مجھے زہرا کے سامنے شرمندہ نہ ہونے دینا. اب ام البنین کے بیٹے نے جنگ کی تیاری کی, لیکن مومنوں جنگ تو ہاتھوں سے ہوتی ہے, تلوار ہاتھوں سے چلتی ہے, نیزہ ہاتھوں سے چلتا ہے. جس کے ہاتھ ہی نہ ہو وہ کس طرح سے جنگ کر رہا ہوگا. لیکن علی کا دلیر بیٹا دشمن کی صفوں سے ٹکراتا ہے, کبھی گھوڑا ان پہ ڈالتا ہے, کبھی زانووں سے جنگ کرتا ہے. کہ ایک لعین نے بڑھ کر اس محاصرے میں ایک گرز وزنی مارا. مولا عباس کے سر اقدس پہ گرز لگا, گرز کا لگنا تھا, زین چوٹی زمین پہ آ گئے. جب زمین پہ آئے تو ندا دی, الیہ الیہ یا مولا, مولا آئیو. عباس زمین پہ آ گئے. حسین علیہ السلام نے اٹھنا چاہا بھیا کی آواز سن کر, لیکن اٹھا نہیں گیا, اور فرمایا عباس تیری موت نے کمر توڑ دی, تیری موت نے کمر توڑ دی. لعنت اللہ علی الظالمین. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله یا اللہ 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 یا اللہ. خدا بندہ بحق اسماء حسنہ خود, بحق انبیاء, بحق رسول اللہ,
بحق آل رسول، بحق سید الشہداء، بحق شہداء کربلا، پروردگارہ ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام عطا فرما، جو مریض ہیں علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ہر شر و بلیہ سے محفوظ فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما، جو مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما، جو ملتمس دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کے حاجات کو برآوردہ فرما، خداوند تمام امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، خداوند امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، ان فتنوں کو فتنہ گروں سمیت نیست و نابود فرما، فتنہ تکفیریت کو محو فرما، اس کے بانیوں اور حامیوں کو رسوا فرما، امت اسلامیہ کو پروردگارہ سرخروی عطا فرما، وحدت و اتحاد قائم فرما، خداوندہ حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، اس ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما، خداوندہ بحق محمد و آل محمد عزاداران سید الشہداء، پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص حجاز میں، یمن میں، شام میں، عراق میں، لبنان میں، نائجیریا میں، بحرین میں، افغانستان میں، کشمیر میں، ہندوستان میں و بالاخص پاکستان میں، سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، مجالس اعضاء کی حفاظت فرما، جلوس اعضاء کی حفاظت فرما، بانیان اعضاء، شرکائے اعضاء کی حفاظت فرما، اہل منبر کی حفاظت فرما، حوزہائے علمیہ کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء کرام مراجع اعظام کی حفاظت فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آپ تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص حاضرین مجلس، بانیان مجلس، منتظمین مجلس کے مرحومین کے لیے، شہداء اسلام و بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات پڑھیے محمد۔